अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इरम प्रोग्राम आज इस्लाम में। मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट रेहान अहमद यूसुफी साहब। आज हम अपने प्रोग्राम में मुआशरे के जिस अहम और नाजुक मौजू पर बात करेंगे वो है तलाक। जैसा कि हर मुसलमान का ईमान है कि दीन के हर एक काम में हिकमत और मसलहत कार फरमा है, इसी बना पर तलाक को भी जायज़ करार दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ उसे जायज़ कामों में सबसे नापसंदीदा काम भी करार दिया गया है। इरम, तलाक का कुरान और हदीस के अंदर नापसंदीदा करार दिया जाना इस्लाम के मिजाज के ऐन मुताबिक है। उसका सबब यह है कि तलाक खानदान को ख़त्म कर देने का अमल है, जबकि इस्लाम अपने पूरे माशरती ढांचे को खानदान की बुनियाद के ऊपर ही उठाता है। इस मामले में दीन इतना हसास है कि आप देखिए कि कुरान करीम में अकायद और इबादत के बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मौजूद बहस बनाया गया है वो यही खानदान का इदारा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि ना हम इन अहकाम से वाकिफ़ है जो कुरान में खानदान के हवाले से बयान किए गए हैं, और ना ही हम तलाक के मुताल्लिक़ कुछ जानते हैं, बल्कि बहुत सी गलत फहमियाँ जो सोसाइटी में इस हवाले से फैली हुई हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तलाक के मौजू पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाएंगे एक पैकेज। आइए देखते हैं। हर वो घर जन्नत का नमूना होता है जहाँ सुकून, चैन और मकीनों के दरमियान बाहमी उल्फत का रिवाज, वो मोहब्बत की फजा इस्तवार हो। जहाँ ये अनासर कमजोर पड़ने लगते हैं वहाँ घर की बुनियादें हिलने लगती हैं। नतीजा घर टूटने की सूरत में सामने आता है। इस्लाम में तलाक के अमल को अच्छा नहीं समझा जाता। इसके बावजूद पाकिस्तान में तलाक का बढ़ता हुआ रुझान कई माशरती मसाइल को जन्म दे रहा है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में तलाक की शरह में बेहद इजाफा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची के सिटी कोर्ट में हर 5 में से 3 केस कुला या तलाक के होते हैं। तलाक का सबब कुछ भी हो, नुकसान दोनों फरीकों का होता है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि तालीम और मीडिया की वजह से औरत अपने हुकूक का इदराक करने लगी है, इसलिए जहां वो अपने साथ नाइंसाफी देखती है, अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए आजाद हो जाती है। औरत अगर पढ़ी लिखी नहीं तो शऊर आगाही से महरूम रहती है, जुल्म और जबर की सूरत में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती, लिहाजा उम्र भर जुल्म की चक्की में पिसती रहती है, ना चाहते हुए भी निभा पर मजबूर रहती है। शादी अगर लड़का और लड़की की पसंद से है तो एक दूसरे से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। बाद में तवक्कुआत पूरी ना हो तो नतीजा अलैदगी की सूरत में सामने आता है। किसी भी खानदान के टूटने से न सिर्फ 2 खानदान मुतासिर होते हैं, बल्कि इसका बराह रास्त असर उनके मासूम बच्चों पर भी होता है, जिनका इन तमाम मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। मुआशरे में बढ़ती हुई तलाक की सूरत हाल को जानने के लिए जरूरी है कि इस्लाम के अहकामात की रोशनी में हुकूमती सतह पर ऐसे इक़दामात किए जाएं कि इस्लामी मुआशरे को मजबूत बनाया जा सके। आज टीवी, कराची। पैकेज आपने देखा। पैकेज के बारे में हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। शुरा से सबसे पहले हम तारुफ हासिल कर लेते हैं। इरम, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान आलिम इस्लाम के मुमताज़ स्कॉलर जनाब जावेद अहमद गामदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। जावेद साहब से नाजरीन कौन वाकिफ़ नहीं, आपकी शख्सियत इल्मी हलकों में बहुत मारूफ है, जानी पहचानी जाती है। आपका खुद बराह रास्त कुरान और सुन्नत के ऊपर गहरा मुताला है। इसके अलावा असलाफ की जो आरा हैं और उनके दलाइल से भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा शर्मीन उस्मानी साहिबा। आप पाकिस्तान लॉयर वेमेन एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं। जी शर्मीन, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों के ऐसे क्या असबाब होते हैं कि जिनकी वजह से नौबत तलाक तक पहुंच जाती है? मैं बेसिक कहूंगी कि टॉलरेंस कम है। आजकल जितने डिवोर्सेस हो रहे हैं, टॉलरेंस दोनों को कम है, और उसके अलावा एक मेजर फैक्टर फैमिलीज के इंटरफेरेंसेस का बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फैमिली जब इंटरफेयर करती है तो मियाँ बीवी अपने मामले खुद सुलझाने के बजाय जो लोग प्रेजुडिस होते हैं वो अपना रिवेंज लेने के लिए फिर दोनों को सेपरेट कर देते हैं। अगर आप ये पूछना चाहेंगी, ना पूछना चाहें मैं, लेकिन ये बात वाज़ह करना चाहती हूँ कि इसमें शौहरों का रोल जो होता है वो बहुत क्लियर नहीं होता है। वो अपने सर्वाइवल के लिए सच बात नहीं कहते या दोनों को बैलेंस नहीं रख सकते। आपकी बात से भी एक तासुर ये लिया जा सकता है कि मर्द तो मजलूम हुआ, वो बीवी की साइड लेगा तब भी बुरा, वो माँ की साइड लेगा तब भी बुरा। नहीं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी नहीं, वो बिल्कुल मजलूम नहीं होता है। वो अपने सर्वाइवल के लिए, आप कह सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए मजलूम है। वो बीवी का साथ नहीं देता ताकि
اس کو یہ سننا نہ پڑے کہ تم بیوی کے غلام ہو، اور یہ تو ایک گالی ہے کسی آدمی کے لیے کہ بیوی کا غلام ہونا. ڈپلومیٹ رول ہونا چاہیے. ڈپلومیٹ نہیں، بہت جینوئن رول ہونا چاہیے. اس وقت چونکہ بات ہو رہی ہے کہ طلاق سے پہلے جو ایشوز ہوتے ہیں کیا اسباب ہوتے ہیں، جاوید صاحب میرا اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ کیا اسلام نے کوئی ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اسلام جو ہے یہ چاہتا ہے کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے اور معاملہ سالو ہو جائے، یا براہ راست قانون کی طرح، ملکی قانون کی طرح طلاق ہونے کے بعد معاملہ ہوتا ہے؟ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، اس نے تو بہت ضروری چیزوں کی طرف پہلے توجہ دلائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جس وقت کسی میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو جاتی ہے تو پہلے مرحلے میں خود خاوند اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے بہت سی ہدایات دی ہیں. اگر اس سے معاملہ درست نہیں ہوتے تو پھر اگلے مرحلے میں خاندان کے لوگ اس میں ایسا خاوند کو کیا ہدایت دی گئی؟ خاوند کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایک حقیقت پسندانہ جگہ پر کھڑا ہو، اور قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق ادھر سے بھی یہ چاہے کہ معاملہ درست ہو جائے، بیوی بھی اس بات کے لیے آمادہ ہو کہ معاملہ درست ہو جائے. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی اختلافات ہیں جن کو آسانی کے ساتھ دور کیا جا سکتا ہے تو کثر انکسار سے ان کو دور کر لیا جائے. اصل میں زندگی بحیثیت مجموعی ایسا نہیں ہے کہ ہماری خواہشات پر چل رہی ہوتی ہے. کمپرومائز. ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں مجھے بھی کچھ دینا ہے اور مجھے بھی کچھ لینا ہے. یہ بنیادی طور پر لو اور دو کا معاملہ ہے، اور اسی پر سارا معاشرتی نظام چل رہا ہوتا ہے. تو پہلے مرحلے میں تو اسی کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن نے بھی اسی بات کی ہدایت کی ہے کہ وہ اصلاح کے ارادے سے معاملات کو درست کرنے کی کوشش. قرآن غالباً اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، اللہ نے اس میں جو ہے کوئی بہتری رکھی، یعنی خاص طور پر اس کی تاکید کی کہ دیکھو تم نے اگر ایک رشتہ بنا لیا ہے تو عین ممکن ہے کہ جن چیزوں کو تم ناپسند کر رہے ہو حقیقت میں وہ بہت سے دوسرے پہلوؤں سے تمہارے لیے پسندیدہ ہو جائے. جن چیزوں کو تم بظاہر اپنے کے لیے برا سمجھ رہے ہو، عین ممکن ہے بعد کے ادوار میں یہ معلوم ہو کہ وہی چیزیں تمہارے لیے خیر کا باعث بن گئی ہیں. تو ایک اللہ تعالیٰ نے زاویہ نظر دیا کہ چیزوں کو دیکھنے کے معاملے میں آدمی کو وسیع النظر ہونا چاہیے. یعنی وہ ایسے نہ کرے کہ بالکل غلاظت کی مکھی بن کر رہ جائے کہ جو یہ دیکھتی ہے کہ کہاں کہیں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے وہیں جا کر بیٹھے گی. انسانی شخصیت میں حسن کے پہلو بھی ہوتے ہیں اور انسانی شخصیت میں قبح کے پہلو بھی ہوتے ہیں. اگر آدمی حسن کے پہلو تلاش کرے تو بعض اوقات جس شخص سے آپ کو بہت زیادہ بودھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہی آپ کو اپنے لیے موافقت کی بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں. نظر آ جائیں گی. تو اس وجہ سے میاں کو بھی کہا ہے، بیوی کو بھی کہا ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے اچھے پہلوؤں کو تلاش کر کے موافقت کے ذرائع تلاش نہیں چاہ رہے ان سب چیزوں کے باوجود ساتھ رہنا. اب اگر فرض کر لیجئے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ساتھ رہنے کے امکانات باقی نہیں رہے، تو پھر بھی یہ ہدایت کی ہے کہ خاندان کے لوگ بیٹھیں. یعنی ایک خاندان کے اس جانب سے حکم مقرر کیا جائے، ایک دوسری جانب سے مقرر کیا جائے. یہ لوگ آپس میں مل کے یہ کوشش کریں کہ جو اختلافات ایک گھر کے ٹوٹنے کا باعث بن رہے ہیں ان کو دور کرنے کے کوئی اسباب پیدا کیے جا سکتے. سوری ایک منٹ کے انٹرپٹ کر سکتی ہوں. میں یہ پوچھنا چاہوں گی جب خاندان کے لوگوں کو بٹھایا جائے ایز اے جج تو ان کو بہت نیوٹرل اینڈ وداؤٹ پریجوڈسز ہونے چاہیے. صاحب جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کا حکم دیا، ثالث کا حکم دیا، تو ان کے پیش نظر یہ بات نہیں تھی کہ اس طریقے سے مردوں کی ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اور اس میں یہ مسئلہ؟ اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ ضرور مرد ہی بیٹھے. اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ خاندان کے اندر جو بھی مؤثر کردار ادا کر سکتا وہ دونوں جانب سے بیٹھ جائے. وہاں لفظ کیا ہے؟ حکم کا لفظ استعمال کیا نا. حکم کے لیے کوئی مرد یا عورت ہونے کی شرط نہیں لگائی گئی، لیکن صحیح ہونے یعنی صحیح ہونے چاہیے. ایسے لوگ ہونے چاہیے جو موافقت کرانا چاہتے ہوں، جو واقعی گھر کو بچانا چاہتے ہوں، جو انصاف کی بات کہہ سکیں، جو غلطی پر انصاف کے ساتھ توجہ دلا سکیں. اس طرح کے لوگ. یہ تو نیوٹرل تو اسی وقت ہو جائے گا جیسے ہی آپ حکم کو قبول کرتے ہیں، یعنی فریقین کی مرضی کے بغیر تو حکم مقرر نہیں ہو سکتے. ایک خاتون ایکسپٹ کرتی ہے اور وہ اس کی فیملی سے ہوتا ہے. غالباً قرآن کا منشا یہ ہے. ہمارے معاشرے میں اصل میں عورت کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کمپرومائز اس کو کرنا ہے. دیکھیے قرآن مجید نے اسی وجہ سے بہت خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے. اس نے یہ کہا کہ جس وقت یہ حکم بیٹھے تو وَإِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر میاں بھی اصلاح چاہے گا اور بیوی بھی اصلاح چاہے گی تو یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان توفیق کے اور موافقت کے امکانات پیدا کر دے گا. یعنی یہ نہیں کہا کہ صرف بیوی سے یہ کہا جائے کہ وہ موافقت پیدا کرے، بلکہ دونوں کو اپیل کیا گیا ہے کہ وہ اصلاح کا ارادہ اپنے اندر پیدا کرے. یہ آپ کو عام زندگی میں بھی یہ موقع ملا ہوگا دیکھنے کا کہ اگر آدمی اصلاح کا ارادہ نہیں رکھتا، درست ہونا نہیں چاہتا، تو پھر کوئی حکم اس کو درست نہیں کرتا. یہ خاتون بھی ہو سکتی ہیں، یہ خاتون بھی ہو سکتی ہیں. قرآن مجید نے کوئی پابندی ایسی نہیں لگائی. تو ہماری اپنی ایک ثقافت ہے، اس کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے. یہ نشوز کیا ہے؟ گھر ایک خاندان اور ایک ادارہ ہے نا پورا کا پورا. اس ادارے کے اندر آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، آپ کے کچھ حقوق ہیں.
جن کے مطابق آپ ایک دوسرے سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو توڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ نشوز ہو جائے گا۔ توڑنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، اس میں جو صورت خاص طور پر نمایاں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون کا ایک تعلق ہے نا مرد کے ساتھ، تو اب اس کی دلچسپی اس مرد کے بجائے کچھ دوسری صورتوں میں ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ اس گھر کے نظام کو اب قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے۔ یہ خطرناک ترین صورتحال ہے جس کا لیکن حمدانی صاحب یہ آپ مثال دے رہے ہیں، مرد کی عورت کے متعلق یہی بات عورت مرد کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، بالکل ایسے اس کا ڈائیورژن ہو، جو کہ عورتوں کا ڈائیورژن کم ہوتا ہے زیادہ تر، کیونکہ اسلام میں بھی جس طرح کہتے ہیں 4۔ اچھا، یہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ مردوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ مردوں کو جو ہے ہیڈ آف دا فیملی بنایا گیا، تو کیا یہ ایک طرح سے میں حمدانی صاحب کی ایک بات کو کنٹینیو کروں گی، ڈسٹرکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے، ریبیلیس ہو جاتا ہے، وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اپ برنگنگ میں غلطی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے ہم سب جب پیدا ہوئے ہیں وتھ گڈ انٹینشن، ہمارے سارے انسٹنکٹس اور جو ڈرائیوز ہیں سارے سب کے وہی ہیں، جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں وہی بچہ فالو کر رہا ہوتا ہے، وہی پھر معاشرہ بنتا ہے آگے جا کے۔ معاشرے کا بھی تو بہت بڑا اثر ہوتا ہے، معاشرے میں یہ چیز ایکسیپٹڈ ہے، عورت کو کہا جاتا ہے خوبصورت بھی ہو، بہت کم گو بھی ہو، سلیقہ شعر بھی ہو، پیسے بھی خرچ نہ کرے، ظلم بھی سہے، اور مرد لاؤبالی بھی ہو، غصہ بھی کر سکتا ہے، ہر نیگیٹو کام کر سکتا ہے۔ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس کے ساتھ خون معاف ہے؟ ہاں، اس کی بالکل اسی حوالے سے آپ کلچرلی میں کہہ رہی ہوں، لیکن آپ ریلیجسلی نہیں کہہ رہی ہوں جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اور پبلک لائف آپ نے گزاری ہے پچھلے ربع صدی کے اندر، آپ بھی کیا شرمین صاحبہ سے ایگری کرتے ہیں کہ ہر حال میں مرد ہی ظالم ہوتا ہے اور ساری ذمہ داری اسی کے اوپر آتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر حال کے لفظ کو آپ ایک طرف رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہر حال میں کبھی کسی معاشرے میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ تر ہمارے ہاں مردوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں، زیادہ تر زیادتی مردوں کی جانب سے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا پورا نفسیاتی ڈھانچہ اس طریقے سے بنا ہے، یعنی اس میں تربیت ایسے کی جاتی ہے کہ جس میں ڈومینیٹنگ شروع سے ایک بچہ ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم مرد ہو، تم یہ نہیں کرو گے، تم گھر کا کام نہیں کرو گے وغیرہ وغیرہ، اس کی مطلب براٹ اپ میں اس کے شامل کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو چند مثالیں نہ لیجئے کہ جو ہمارے ہاں بہت اب اوپر کی کلاس میں آپ کو نظر آتی ہیں، اصل میں تو بحثیت مجموعی معاشرے کو دیکھنا ہوگا نا، بحثیت مجموعی آپ کا جو معاشرہ ہے اس میں دیہاتی زندگی کو بھی دیکھیں، آپ غریب طبقے کو بھی دیکھیں، آپ متوسط طبقے کو بھی دیکھیں، تو اس میں آپ کو یہ محسوس ہوگا۔ لیکن زیادہ سوال ہے کہ ارم جو بڑا اہم سوال آپ جی جاوید صاحب، مجھے آپ سے ایک سوال یہی کرنا تھا، بلکہ کافی جگہ دیکھا گیا ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو ان میں نکاح جب ہوتا ہے تو اس کے کئی کالمز ہوتے ہیں، مگر ان میں لمیٹڈ کالمز ہوتے ہیں جو فل کیے جاتے ہیں اور باقیوں پہ کراس ڈال دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ آپ سے مجھے پوچھنا تھا کہ اگر یہ کالمز اتنے ہی اننیسیسری ہیں تو ان کو رکھا کیوں گیا ہے، اور اگر ہیں تو لوگ اس پہ کراس کیوں ڈال دیتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی تعلیم ہے، لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، کوئی آدمی نکاح کا فارم پر کرتے وقت اس کو کب پڑھتا ہے؟ ایک نکاح رجسٹرار آتا ہے، وہ آگے جو اس نے لکھنا ہوتا ہے لکھ لیتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ زیادہ تر وہ پتہ پوچھتا ہے، جی ہاں، آپ کے والد کا نام پوچھتا ہے، مہر کی رقم پوچھتا ہے، بس باقی چیزوں کے بارے میں اگر کسی نے پوچھ لیا تب بھی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں، ہم نے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت کیونکہ بالکل کوئی نہیں ہوتی، تو بعض موقعوں کے اوپر وہ اپنے حقوق فرائض سے ہی واقف نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر ان کو اس موقع پر توجہ دلانے کی کوشش کی جائے کہ یہ آپ کے حقوق ہیں، آپ کے فرائض ہیں، ان کے بارے میں آپ کچھ یہاں طے کر لیجئے، تو وہ یہ کہتے ہیں جی یہ بڑا اچھا موقع ہے، اس پر آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ سارٹ آف بدشگونی کہہ دیتے ہیں۔ عورتوں پہ نشوز کے حوالے سے، یعنی کیونکہ اس کے بعد لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں عورتوں پر تشدد کرنے کو، اس طرح کے قرآن نے حکم دیا، مطلب نشوز کا حکم ہے، بہت لائٹ وہ پنشمنٹ ہے، مگر اب تو تشدد کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ یہ تو قرآن نے تو روکنے کے لیے وہ اسکیم ساری کی ساری بنائی۔ تشدد کب ہوتا ہے؟ آپ غصے میں آتے ہیں اور پھر جو آپ نے کرنا ہوتا ہے کر گزرتے ہیں۔ جب آپ سے کہا جائے گا کہ جی جب آپ کو غصہ آ گیا ہے تو پہلے آپ 2 گلاس پانی پئیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، جب یہ کہا جائے گا تو اصل میں مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ صورتحال ختم ہو جائے۔ تو قرآن مجید نے تو عورتوں کو تشدد سے بچانے کے لیے یہ سارا حکم دیا ہے، یعنی پہلے یہ بتایا ہے کہ آپ عورت کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہیں صرف اس صورت میں، گویا باقی تمام صورتیں ممنوع قرار دے دی گئی۔ باقی یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی ایک پہلی بات تو یہ بیان کی نا کہ اگر کسی خاتون کے اس نے نمک مرچ کم ڈالا ہے، کہیں آپ سے پوچھے بغیر باہر چلی گئی ہے، کہیں والدین سے ملنے کے لیے چلی گئی ہے، ان چیزوں کے بارے میں اگر کوئی شوہر اس کے اوپر تشدد کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، اور اس کو ایک مجرم کی حیثیت سے سزا دی جا سکتی ہے، عورت کے ساس کا مطالبہ کر سکتی ہے، وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے تھپڑ مارا ہے۔ عورتوں کو ان کے شوہر والدین سے ملنے سے روکا جاتا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے کا آپ انالیسس کریں نا۔ میں تو کہتا ہوں طلاق پر جانے سے پہلے اپنے معاشرے کو سمجھیں کہ اس کے اندر کیا مسائل ہیں اور کتنے سنگین مسائل ہیں،
اس کے اندر. میں ایک بات دانی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی. آپ کہہ رہے عورت سرکش ہو جائے تو اس کو اس طرح سے سمجھاؤ, اس طرح سے ہر اسٹیج میں اس طرح سے اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے کہو, تو آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے اگر مرد سرکش ہو جائے؟ جی دونوں, میں نے تو عرض کیا, آپ عورت کا کہہ رہے کہ عورت ریبیلیس ہو جائے, اس کا انٹرسٹ, تو اب عورت پر خاصا فوکس کیوں کرے؟ میرا مطلب آپ یہ بات وہ سوال انہوں نے اسی کے بارے میں کیا تھا. یہ سوال اس سے پہلے زیر بحث آ چکا ہے. اگر مرد سرکشی اختیار کرے گا تو اس کے ساتھ بھی نمٹا جائے گا. اس کے لیے بھی قرآن مجید نے احکام دیا ہے. اس کے لیے کیا طریقہ ہے قرآن میں؟ بھی دیکھیے, بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کا باپ سرکش ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں آپ بچے کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تھپڑ مار دے اس کو اٹھا کر. باپ کی تو ایک اہمیت ہے نا, اہمیت ہے نا. بالکل اسی طرح, بالکل اسی طریقے سے جب خاندان کا آپ ادارہ بناتے ہیں تو ہمارے یہاں خاندان کا قرآن میں کیا ہے, قرآن کی روشنی میں اگر مرد شوہر سرکش ہوتا ہے تو پھر آپ معاشرے کے پاس جائیں گے, آپ حکم مقرر کریں گے, پھر وہ اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں اور عدالت بھی اس کو سزا دے سکتی ہے. اسلام کا خاندانی نظام کیا ہے, اس میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کیا ہوتا ہے, اور عورت و مرد کے حقوق و فرائض کیا ہیں, تاکہ یہ میرے خیال سے بحث اسی وقت آگے بڑھے گی. لیکن یہ بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خاندان کا ادارہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے, یعنی کیا وجہ ہے؟ عورتیں مرد آزادانہ جنسی تعلق قائم کریں, اس کے بعد 2-4 سال مرضی سے رہیں, فارغ ہو جائیں. کیا وجہ ہے کہ آپ خاندان کا ادارہ بنانا چاہتے ہیں؟ پہلے اس کو سمجھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل ناتواں پیدا ہوتا ہے. اس کے پاس ہلنے جلنے کی قوت بھی نہیں ہوتی. اس کو ایک رشتے, ایک ماں, ایک باپ, ایک خاندان, ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ تعلیم اور تربیت کا محتاج ہے. جانور کا بچہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر اپنی جبلتوں کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو رشتہ ہے, یہ رشتہ جب تک قائم نہیں ہوتا اس وقت تک آپ بچے کی تربیت کی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے سکتے. پھر انسان 20-22 سال جوانی میں گزارنے کے بعد بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اتنا مزمل ہو جاتا ہے کہ بچے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. پھر اس کو ایک مرتبہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کو سنبھالنے والا ہو, کوئی اس کی عزت کرنے والا ہو, کوئی اس کے نفسیاتی تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو. یہ وہ ضرورت ہے پورے انسان کی جس کی وجہ سے خاندان کا ادارہ بنایا گیا. آپ کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں بنا سکتے اور کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بنا سکتے جب تک کہ آپ اس کے اندر ایک نظام قائم نہ کریں. یہ اسٹیٹ ہے, یعنی کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے ہمیں کہ ہم ایک شخص کو حکمران بناتے ہیں؟ آزاد ہے انسان, پیدا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں خود اس کی ضرورت لاحق ہوتی ہے کہ انسان کو انسان کی سرکشی سے بچانے کے لیے ہم ایک نظام بناتے ہیں. ایسے ہی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے, یہ محض یہ چیز نہیں ہے کہ ایک مرد و عورت نے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ ایک خاندان کو وجود میں لانے کا ادارہ ہے. اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاندان کی سربراہی کس کے پاس ہونی چاہیے؟ ایک کے پاس ہوگی, ٹھیک ہے, یا عورت کے پاس ہوگی یا مرد کے پاس ہوگی. اس میں زیادہ بہتر کون ہے سربراہی کرنے کے لیے؟ ذمہ داری کس کو دینی ہے؟ اس میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سربراہی مرد کے پاس رہنی چاہیے, لیکن مرد کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر سربراہی اس کو دی گئی ہے تو یہ سربراہی اس کو شورا کے ساتھ, مشورے کے ساتھ, ایک دوسرے کی عزت کر کے, احترام کر کے اس کو انجام دیں. اچھا غامدی صاحب, آپ مجھے, میرا سوال ہے کہ مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا ہے؟ اسی اصول کے اوپر, اسی وجہ سے, اسی اصول کے اوپر. یہی پورا جو نظام آپ نے بتایا ہے, ایک چیز ہمیں کلیئر ہو گئی ہے کافی حد تک. پورا کا جو نظام ہے وہ دیکھیے, جس وقت آپ نے ایک عدالتی نظام بنایا ہے, جی ہاں, تو آپ جج کو کچھ اختیارات دیں گے نا. آپ نے ایک ادارے کا نظام بنایا ہے, مثال کے طور پر آپ یہی ملازمت کرنے کے لیے تشریف لائیں تو آپ کا ایک کانٹریکٹ ہی ہوگا, اس میں حقوق فرائض طے ہوں گے. لیکن ایک طرف سے ایک آدمی آپ کی ملازمت ختم کرتا ہے, آپ کو ختم کرنی ہوتی ہے تو آپ استعفیٰ دیتی ہیں. تو یہ جو حدود اور آداب ہیں یہ قائم کیے جاتے ہیں, اس کے بغیر نظم قائم نہیں ہو سکتا. مجھے اپنے والد کی غلطی پر توجہ دلانی ہے تو اور اسلوب ہوگا, اور والد کو میری غلطی پر توجہ دلانی ہے تو اور اسلوب ہوگا. اصل میں ہمارا جو پورا تہذیبی نظام ہے یہ 2 قدروں پر قائم ہے, 2 ویلیوز پر قائم ہے. ایک حیا پر. حیا کا کیا مطلب ہے کہ ہم ذرا سا اپنی ذات میں جھجک میں رہتے ہیں, یعنی بڑے کی چھوٹے کی عزت کرتے ہوئے. دوسری فرق مراتب ہے. ہمارے ہاں ماں ماں ہے, باپ باپ ہے, خامد خامد ہے. یہ چیز جو یہ خاندان کے ادارے کو بناتی ہے. اصل میں یہ ہے تو ایک بڑی پسندیدہ چیز, لیکن جس طرح سے ایک حکمران سرکش ہو جاتا ہے اور بعض اوقات رعایا پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے, بالکل اسی طریقے سے ایسے باپ میں نے دیکھے ہیں کہ جو بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. یہ اصل میں اس چیز کا غلط استعمال ہے. اس کو اسلام نے پوری قوت کے ساتھ روکا ہے. یعنی میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی خاوند یا کوئی باپ یا کوئی اور رشتہ دار آپ کا آپ کے ساتھ زیادتی کا رویہ اختیار کرتا ہے اور آپ پر تشدد کرتا ہے تو آپ قصاص کا مطالبہ کر سکتی ہیں. اور قصاص کا مطلب سمجھتی ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کیا آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ بھی کریں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, مطلب یہ برابری کا یہ برابری کی وہ جگہ ہے جس پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب معاملہ ایک حد سے گزر جائے گا.
عام حالات میں کیا والد اگر آپ کا کان مروڑ دیتا ہے کسی موقع کے اوپر تو آپ عدالت میں چلی جائیں گی، اس میں کچھ آداب قائم رکھے جاتے ہیں. تو یہ عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات جب ہم غور کرتے ہیں نا انسان. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ایک ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ایک انتہا پر کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن مجید آپ کو بالکل اعتدال پر کھڑا کرتا ہے. دیکھیے اس نے کیا بات کہی جب اس ادارے کو قائم کیا اور اس ادارے کو قائم کر کے یہ کہا کہ مرد کو اس کی سربراہی کرنی چاہیے. تو اب سربراہ کتنا اوپر اٹھ جائے تو قرآن مجید نے کہا للرجال علیہن درجہ، بس ذرا سا ہی یہ بتا دیا نا، ایک ہی درجہ، اس سے زیادہ نہیں. یعنی آپ ایک سیڑھی کے آخری پائے پر نہیں کھڑے. آپ ان الفاظ پر غور کریں، وللرجال علیہن درجہ، شوہر کو بیوی کے اوپر بس ایک ہی درجہ اوپر رہنا ہے. جی ہاں بالکل صحیح. یعنی ماں تو 10 درجے اوپر کھڑی ہے، باپ 20 درجے اوپر کھڑا ہے، لیکن اس تعلق میں بس اتنا ہی اوپر رہنا ہے جس سے ایک اچھا خاندان آباد ہو. اچھا جاوید صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی میرے خیال سے کافی جو ہے بہت سی ایشوز ہیں جو ابھی ہمیں ڈسکس کرنے ہیں، لیکن یہ کہ تنگی وقت ہمارے آڑے آ رہی ہے تو ہم انشاءاللہ باقی چیزیں اگلے پروگرام کے اندر کنٹینیو کریں گے. ناظرین سے اجازت لے لیتے ہیں ہم. السلام علیکم. پروگرام آج اسلام میں ڈاکٹر ارم اور ریحان احمد یوسفی کی طرف سے خوش آمدید. اپنے پچھلے پروگرامز میں ہم نے طلاق کے بارے میں ابتدائی گفتگو کی، جس میں ہمیں پتہ لگا کہ طلاق سے پہلے ایسی کیا وجوہات یا ایسے کیا مسائل ہوتے ہیں جن کی بنا پر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے. آج طلاق کے ہی موضوع پر ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، جو کہ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں. ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں ضیاء اوان صاحب، ممتاز سماجی کارکن اور قانون دان. طلاق کے بارے میں ہم آج کے اپنے اس پروگرام میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے قبل ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ولی راضی صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں. طلاق ایک شرعی حکم ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی امکان کسی قسم کی مصالحت کا نہ رہے تو ایک طلاق دے دو. طلاق کا دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے، خود قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ طلاق مرتان، کہ طلاق 2 ہیں. ہمارے ہاں جو یہ معاشرے میں 3 طلاقوں کا رواج لا علمی کی وجہ سے پڑ گیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی شخص طلاق دینا چاہتا ہے تو بس وہ 3 سے کم میں سانس نہیں لیتا. تو یہ ایک بہت بڑی لا علمی بھی ہے اور بڑی غلطی بھی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ طلاق کی مثال اصل میں ایک ایسی ہے جیسے پستول میں 3 گولیاں پڑی ہوں. اب اگر ایک شخص طلاق کی یہ 3 گولیاں پستول کی ایک وقت میں چلا دیتا ہے تو یہ 3 گولیاں تو لگ گئیں، یہ 3 طلاق واقع ہو جائیں گی. مسئلہ طلاق کا واقع ہونے کا، بعض دفعہ لوگ جذبات میں طلاق دے کر پھر پچھتاتے پھرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا دوبارہ ملاپ ہو جائے، تو اس کا بھی دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے. قرآن کریم ہی میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر 2 طلاق دینے کے بعد بھی، یہ تو 2 طلاقیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی اگر آپ نے تیسری طلاق کا حق بھی ادا کر دیا، تیسری گولی بھی مار دی، تو پھر آپ کے پاس یہ حق باقی نہیں رہا کہ آپ اس سے دوبارہ نکاح کر سکیں، الا یہ کہ وہ دوسرے کسی شخص سے شادی کرے، حلالہ جس کو کہتے ہیں، کہ وہ شادی کرے اور شادی کر کے اس شخص سے صحبت بھی کرے، اور اگر وہ شخص وفات پا جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو پھر اس کی عدت پوری کر کے دوسرے شخص سے اسی شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. تو یہ تو طلاق کی شرعی حیثیت کا معاملہ. 3 طلاقوں سے تو طلاق ظاہر ہے کہ جب 2 سے 1 سے واقع ہو جاتی ہے تو 3 سے تو لازمی ہوگی. آن صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کو بہت مکروہ سمجھتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن اگر طلاق دینی ہوتی تھی تو چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا ہوا تھا، بتایا ہوا تھا کہ طلاق 1 دینی ہے، تو عام طور سے لوگ 1 طلاق دیتے تھے، طلاق رجعی، اور اس سے اگر رجوع کرنے کے بعد میں نوبت آتی تو رجوع کر لیتے تھے، ورنہ پھر اس کو ختم کر دیتے تھے اور اس سے نکاح نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب معاملات زیادہ اس طرح کے طلاق کے ہونے لگے اور نیتوں میں اور عدل اور تقوی کے اندر وہ معیار باقی نہیں رہا جو پہلے تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب اگر کوئی شخص 1 مرتبہ طلاق دے گا تو وہ اور ایک ہی نشست میں طلاق دے گا اور 1 مرتبہ طلاق دے گا 1 سمجھی جائے گی، اور اگر 3 مرتبہ کہے گا تو وہ 3 سمجھی جائے گی. اور ایک بات تو یہ، اور اگر ایک ہی لفظ میں اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تجھے 3 طلاق دی تو وہ 3 ہی سمجھی جائیں گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصلحت کی بنا پر اس کو یہ حکم دیا
اس حکم کو پھر بعد میں باقی رکھا گیا. حضرت علی کے زمانے میں بھی باقی رہا, حضرت عثمان فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی باقی رہا. اس کے علاوہ تمام فقہا اس پر متفق ہیں. یہ تھی ولی راضی صاحب کی رائے طلاق کے بارے میں. طلاق کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے سے قبل ہم کو لینا ہوگا ایک شارٹ بریک, سو پلیز اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ویورز. ارم, آج ہمارے درمیان ملکی قانون کے بھی ایک ماہر موجود ہیں اور اسلامی قانون کے بھی ایک ماہر موجود ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے ناظرین کہ آج کے اس پروگرام میں ہم قانون کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں. ضیاء صاحب, میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ پاکستان کا جو قانون ہے طلاق کے بارے میں وہ کیا ہے؟ دیکھیں, ہمارے ہاں جو اس وقت قانون رائج ہے وہ مسلم فیملی لا آرڈیننس, یہ 1962 میں آیا تھا ایوب خان کے زمانے میں, اور اس کے تحت طلاق کی جو فارمز ہیں وہ سیکشن 7 ہمارے ہاں ہے کہ اگر شوہر چاہے تو وہ رائٹنگ میں طلاق دے گا اور اس کو کاؤنسلر کے پاس سبمٹ کرے گا تو وہ طلاق ہو جائے گی. اس میں پھر اس کو نوٹس جائے گا ادر سائڈ کو, تو اس کا ایک پروسیجر لے ڈاؤن کیا ہے اس کے اندر. اور اگر کوئی عورت طلاق چاہے یا خلا چاہے تو دونوں چیزیں اس میں دی گئی ہیں اس قانون کے اندر. عموماً جو لوگوں کے درمیان جو چیزیں موجود ہیں وہ یہ معلومات جو میں نے دیکھی ہے لوگوں کی, وہ یہ ہے کہ وہ اکثر عورتیں بھی یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ کورٹ سے صرف خلا ہوتی ہے جبکہ کورٹ سے طلاق بھی ہوتی ہے. تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, اور وہ کورٹ کے تھرو ہوتی ہے, خلا بھی اور طلاق بھی. البتہ اگر شوہر اور بیوی دونوں مل کر کوئی ایک جوائنٹ ایگریمنٹ کرنا چاہیں اور وہ چاہیں کہ آپس میں ہی ان کا طے ہو جائے بجائے وہ کورٹ جائیں, تو وہ خلا اور طلاق دونوں چیز پر جو ہے نا باہمی رضامندی سے اس کو وہ کر سکتے ہیں. اچھا ضیاء صاحب, ایک سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے قانون کا حصہ ہے کہ جو بھی نکاح ہو اسے رجسٹر کرایا جائے. جی, تو یہ فرمائیے کہ جو نکاح نامے کا فارم ہوتا ہے اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ یہ چاہیں گے کہ لوگوں کو علم ہو یا وہ خاص توجہ کی مستحق ہونی چاہیے نکاح کے وقت؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جب سے یہ قانون آئے نکاح کو رجسٹر کرنے کا, اس کا ایک کمپریہنسو سسٹم نہیں بنایا گیا آج تک, اور نکاح خواہ بنا دیے گئے بغیر ٹریننگ کے. اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ صرف ایک مولانا ہی کو کہا جاتا ہے کہ اس کو نکاح خواہ بننا چاہیے, جو کنسیپچولی غلط ہے, اور اس پہ ہمیں سسٹم بنانے چاہیے. اس پہ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس کے اندر نکاح نامے کے اندر بہت ساری ایسی شکیں موجود ہیں کہ جو مذہبی طور پر بھی اور قانونی طور پہ بھی ساری صحیح ہیں, اس پہ کبھی کسی کا اعتراض نہیں آیا. جیسے طلاق تفویض کا حق وہ مل سکتا ہے عورت کو, اور یہ ایک سول کانٹریکٹ ہے دو لوگوں کے درمیان. جو شادی کا کانٹریکٹ کہلاتا ہے وہ سول کانٹریکٹ کہلاتا ہے, اور دونوں کی باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں کے جو نکاح خواہ ہیں وہ خود بہت بائسڈ ہیں. اوور آل جو ہمارے یہاں اسٹرکچر ہے, ہمارے یہاں جو فیوڈل ٹرائبل اسٹرکچر ہے کہ عورت کی کوئی زبان نہیں ہونی چاہیے, بات نہیں کرنی چاہیے, تو اس پہ اتنا وزن لادنے کے بعد اس کو بولتے ہیں صرف سائن کر دو اور ہاں کر دو. لیکن نارملی سوال یہ کہ نکاح کے وقت لڑکی کے بھائی بھی ہوتا ہے, باپ بھی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں نا وہ کہ وہ ایک یہ ایسا کانٹریکٹ ہے کہ جس کے اندر جیسے جو کالم 18 ہے نکاح نامے کا, اس کے اندر طلاق تفویض کا حق ہوتا ہے, جو ہے ڈاور اماؤنٹ فکس ہوتا ہے, نان نفقہ فکس ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے نا بھرنی ہوتی ہیں. کئی دفعہ تو وہ مولانا صاحب نے پہلے سے اس کو جو ہے نا کاٹا ہوتا ہے, وہ بھرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. ہمارے پاس ایسے کئی کیسز آئے جس میں فیملیز بہت لبرل ہیں, انہوں نے کہا جی ہم اپنی بیٹی کے طلاق تفویض بھی لکھوانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ حق مہر بھی صحیح لکھا جائے, لیکن وہ جو نکاح خواہ ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں, اور ان کی کمپلین کا کوئی سسٹم بھی موجود نہیں ہے, رجسٹر بھی وہ پوری طرح نہیں کراتے. اور پھر ہمارے ہاں جو نکاح نامے ہیں وہ ہر جگہ, میری والدہ کا یا میرے والد کا نکاح نامہ میں نے نہیں دیکھا, اور اب بھی ایسے نکاح ہو رہے ہیں کہ جو نکاح نامے اس میں بھرے نہیں جاتے. اب یہ تو رجسٹر کیسے پیرلر بھرے بغیر نہیں, پیرلر سسٹم نہیں ہوتے رجسٹر, وہ زبانی نکاح ہیں. اب بھی جو ہے نا ہمارے معاشرے میں 50% سے زیادہ جو ہے نا زبانی پاسپورٹ شناختی کارڈ کیا جاتا ہے, پھر ثبوت نہیں ہوتا, شادی کا ثبوت کیا وہی ہوتا تو پھر بعد میں پرابلم بنتا ہے کہ اوپر سے دیکھیے نا ایک شخص شناختی کارڈ بنانے جا رہا ہے, جی ہاں بالکل, پاسپورٹ بنانے جا رہا ہے, ہر رشتے کا ایک ثبوت ہوتا ہے, بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. بہت سارے, اب بھی میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آج کل کے دنوں میں نکاح ہوا لیکن وہ گاؤں میں ہوا کسی میں, تو وہاں جی رجسٹر نہیں ہوا, اس کے کوئی سسٹم نہیں. یہ واقعی ایسا ہے یا لوگ غلط بیانی سے بھی کام لیتے ہیں, نہیں, غلط اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ میں غلط بیانی نہیں کرتے,
لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں جو نکاح خواہ ہیں وہ صرف ان کو مذہبی شخصیت بن کے ان کو دیا جاتا ہے. نکاح خواہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, پڑھا لکھا انسان, چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو. میرا خیال اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ بتائیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ خواتین کو بھی نکاح خواہ ہونا چاہیے. جاوید صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک میں چاہوں گا آپ سے سوال ہم کر لیں, کیونکہ پرابلم تو آئیڈینٹیفائی آپ نے کیا, اس کا سولوشن بتا دیں, پھر ہم جاوید صاحب کے پاس چلتے ہیں. میں نے سولوشن تو آپ کو بتایا, کوالیفائڈ لوگ ہونے چاہیے, ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, آپ کے خیال میں بھی کوئی کمپلینٹ سسٹم ہونا چاہیے, ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے, تب جا کے پتہ چلے کہ آیا جو ہے نا وہ جو نکاح رجسٹر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, پراپرلی وہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے, کتنے پیسے وہ لوگوں سے لے رہے ہیں, کہیں پہ 2000 روپے لیتے ہیں, کہیں پہ 200 روپے لیتے ہیں, آیا اس کی فیس کتنی ہے, یہ پبلک کو پتہ چلنا چاہیے. اب اس کا ایک پہلو ہے جو ہمارے لیے زیادہ اہم ہے بحیثیت مسلمان, وہ شرعی حیثیت سے. جی ہاں جاوید صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ طلاق کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے, شرعی قانون کیا ہے؟ شریعت میں یہ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں تو گھر کو بچانے کی کوشش کی جائے. چنانچہ قرآن مجید نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ اگر کسی میاں بیوی کے مابین اس طرح کی ناچاکی کی نوبت آ جاتی ہے تو اپنے اوپر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ کہیں کسی معمولی بات کو تو وہ مسئلہ نہیں بنا رہے. چنانچہ اس میں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو آج اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو وہی مستقبل میں تمہارے لیے اچھی ہو جائے, تو باہمی طور پر معاملات پہ غور کر لو, کیونکہ آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ بالکل ہی غلاظت کی مکھی بن جاتا ہے اور اس کی اصل خواہش یہی ہوتی ہے کہ برائیوں کو وہ ابھارے, جبکہ ہر انسان کے اندر ہزاروں بہتر چیزیں ہوتی ہیں جن کی طرف نگاہ کی جائے تو آپ حسن کے پہلو بھی تلاش کر لیتے ہیں. تو پہلی نصیحت یہ کی ہے. دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ اگر معاملہ وہاں تک پہنچ گیا ہے تو پھر ایک عورت کے خاندان میں سے حکم مقرر کیا جائے, ایک مرد کے خاندان میں سے حکم مقرر کیا جائے, یہ مل کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میاں میں بھی اصلاح کا ارادہ ہے, بیوی میں بھی اصلاح کا ارادہ ہے, تو یوفق اللہ بینہما, اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت کی صورت پیدا کر دے گا. اس میں خاص طور پر یہ ترغیب دی ہے کہ اگر تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو رہنا ہے, گھر بنانا ہے, معاملات کو سنوارنا ہے, تو پھر معاملات کے سنوارنے کی صورت بھی نکل آئے گی. لیکن اگر یہ ارادہ ختم ہو چکا ہے تو پھر کوئی چیز بھی اصلاح نہیں کر سکتی. تو پہلے یہ معاملات ہونے چاہیے. جب یہ سب معاملات ہو جائیں تو پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر تم نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے, یعنی اب کوئی موافقت کی صورت باقی نہیں رہ گئی, تو پھر اپنی بیوی کو طلاق دو, اور یہ طلاق چند حدود کے ساتھ دو. اس میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ ان ایام میں ہونی چاہیے جن میں عورت پاکیزہ ہو چکی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اس میں عدت کا پورا لحاظ کر کے طلاق دینی چاہیے, یعنی آپ یہ متعین کریں پہلے کہ اس وقت میں طلاق دے رہا ہوں اور اس کے بعد یہ اتنی مدت ہے جو گزرے گی اور جس کے دوران میں میرے کچھ حقوق ہیں, عورت کے بھی کچھ حقوق ہیں, تو اس کا لحاظ کر کے طلاق دو. تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اس پر خاندان میں سے یا گرد و پیش میں کچھ لوگوں کو گواہ بنایا جائے, یعنی ان کو بلایا جائے اور بلا کر کہا جائے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے, میں نے یہ ارادہ کیا ہے, میں اب اس ارادے کو روبہ عمل کرنے والا ہوں, اس پر تم لوگ گواہ بنو گے, تاکہ یہ سارے پروسیس سے گزرتے ہوئے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کے طلاق دے دی, غصے میں آ کے طلاق دے دی, سوچے سمجھے بغیر طلاق دے دی, کسی موقع پر لڑائی جھگڑا ہوا اس میں طلاق دے دی, اس کا خاتمہ ہو جائے. یعنی یہ بات سب سے پہلے فرمائی ہے. اور گواہ بنانے کے لیے اس لیے کہا ہے تاکہ معاملہ بعد میں طرح طرح کی موشگافیوں کا باعث نہ بن جائے. اگر نکاح جیسے معاملے میں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک مجلس منعقد ہوتی ہے, اس میں لوگ آتے ہیں, اس میں گواہ بیٹھتے ہیں, تب کہیں جا کر آپ کہتے ہیں کہ نکاح منعقد ہوا ہے, تو طلاق کے بارے میں یہ طریقہ کیوں اختیار نہ کیا جائے؟ ایک کوشچن ہے میرا, وہ یہ کہ بہت سے علماء کا یہ خیال ہے, ان کی رائے ہے کہ جو نکاح کے گواہ ہوتے ہیں وہ تو لازمی ہے, اس کے بغیر نکاح کا انعقاد نہیں ہوتا, لیکن اس کے جو گواہ ہیں وہ جو ہے ان کا ہونا بس مستحب ہے, کوئی لازمی چیز. قرآن مجید نے اس کا حکم دیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نکاح میں کیا گواہوں کی ضرورت ہے, گواہ تو اصل میں قانونی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں, وہاں اعلان عام ہونا چاہیے. یعنی اگر ایک لڑکے اور لڑکی نے اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ ہم دونوں آج سے میاں بیوی ہیں, تو نکاح منعقد ہو جائے. اچھا, یعنی نکاح کے انعقاد کے لیے جو ہمارے یہاں رسوم ہیں, یہ سب چیزیں تو اصل میں ایک ثقافتی پہلو ہے. آپ کے نزدیک گواہ کا ہونا طلاق میں لازمی ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ جس وقت تم طلاق دو تو اس کے لیے تمہیں گواہ بنانے چاہیے. اس کو آپ بعد میں زیر بحث لائیے کہ اگر کسی کانٹیکٹ پر گواہ نہیں بنائے گئے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قانون کیا ہے. قانون تو آپ کو یہ بتائے گا کہ اگر کوئی لین دین کا معاملہ آپ نے کیا ہے تو اس کے اوپر گواہ بنائیں.
قانون آپ سے یہ کہے گا کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے جس میں کچھ آپ نے دیا ہے کچھ لیا ہے تو اس کے اوپر کوئی دستاویز لکھیں. تو یہ جو معاملات جتنے ہیں یہ قانون میں پہلے تو پازیٹیولی بیان کیے جاتے ہیں کہ قانون ان چیزوں کا لحاظ رکھ کے اپنے حدود متعین کرے گا. اس کے بعد یہ ایک الگ بحث ہے, وہ جب چھیڑیں گے تو ہم بتائیں گے اس کے بارے میں کہ کسی نے قانون کی خلاف ورزی کر دی. مثال کے طور پر قانون کی خلاف ورزی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. اس نے حکم نہیں بنائے, اس نے گواہ نہیں بنائے, اس نے عدت کا لحاظ نہیں کیا, اس نے پاکیزگی کے ایام نہیں دیکھے. یہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں نا جو خلاف ورزی ہو گئی. پھر کیا کیا جائے وہ ایک الگ بحث ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے, طلاق کا قانون کیا دیتا ہے, طلاق کا قانون کیا دیتا ہے آپ کو, یعنی قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سارے مراحل سے گزارنے کے بعد آپ طلاق دیں گے. کوئی 2 طلاق نہیں, کوئی 3 طلاق نہیں, یہ بالکل ایک بے معنی بات ہے. آپ طلاق دیں گے, وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے. جب آپ طلاق دے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ عدت کے دوران میں جو 3 مہینے کی مدت ہے اس میں رجوع کر لیں, یعنی اپنے اس فیصلے کو واپس لے لیں. اگر آپ نے یہ فیصلہ واپس لے لیا تو میاں بیوی ہیں, یعنی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے بارے میں. اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گواہ بنا لیں. یعنی جب آپ واپس لے رہے ہیں تو تب بھی کچھ لوگوں کو گواہ بنا لیں تاکہ کل کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے اس معاملے میں. اچھا, آپ فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی نے طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد اس نے اس کو واپس لے لیا. زندگی میں پھر کبھی کوئی جھگڑا ہو گیا, کوئی لڑائی ہو گئی ہے, تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طلاق کا حق کیا اب بھی باقی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہاں پھر آپ طلاق دے سکتے ہیں. اگر یہ دوسری طلاق دی ہے, یعنی دوسری طلاق کب, ایک بار طلاق دی, طلاق دے کے واپس لے لی, اس کے بعد میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں, 2 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, پھر کوئی جھگڑا ہوا, اس میں پھر طلاق دینے کا حق باقی ہے, پھر طلاق دی, پھر یہی اس پہ پروسیجر ہوگا. ایسا اس کا سوال یہ ہے کہ واپس لینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ طلاق جو دی تھی, یہ طلاق تو میں نے دے دی ہے, لیکن یہ کہ میں اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا. یعنی الفاظ کافی ہیں یا کچھ اور اس کا بھی گواہ بنائے جائیں گے, اس میں بھی آدمی اپنے ارادے کا اظہار کرے گا. دیکھیں, میری سمجھ میں یہ بات کبھی نہیں آتی جب ہمارے علماء اس پر بحث کرتے ہیں کہ آپ جب کسی آدمی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے نکاح کر لیا ہے, تو اس میں آپ آدمی کے ارادے کو دیکھتے ہیں یا وہ سوئے ہوئے یہ بات کہہ دے تو قبول کر لیں گے؟ غصے کے عالم میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کہہ دوں کہ میں نے فلاں اپنے ہمسائے میں جو خاتون ہے اس سے نکاح کر لیا, ہو جائے گا؟ یعنی نکاح کرنے کے لیے جب آپ کہتے ہیں ارادہ ہونا چاہیے, اہتمام ہونا چاہیے, اعلان ہونا چاہیے, تو طلاق کے معاملے میں بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور طلاق کے بعد رجوع کیا ہے تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ اس کو بتا دینا چاہیے کہ میں نے یہ طلاق دی تھی. جب 2 گواہ بنائے گئے ہیں, ہمارے یہاں تو اصل میں نہ پہلا کام ہوتا ہے نہ دوسرا کام ہوتا ہے, کچھ نہیں. جب آپ نے سوسائٹی کو مطلع کیا کہ میں نے طلاق دے دی ہے تو اب بتا بھی دیجئے کہ میں نے فیصلہ واپس لے لیا. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا جی کہ اگر آپ نے فیصلہ واپس لے لیا ہے اور پھر زندگی میں کبھی یہ مرحلہ آ گیا ہے تو وہ ہے جو دوسری طلاق کا آپ کو حق ہے. یہ جو ہمارے ہاں تصور قائم کر لیا گیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا میں نے 2 طلاق دی, یہ کوئی چیز نہیں ہے دین میں. یا بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک طلاق اس مہینے میں دینی ہے, ایک پھر اگلے مہینے میں دینی ہے, اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. یہ قرآن کے قانون کی خلاف ورزی ہے. آپ کو صرف طلاق ایک دینی ہے. اگر وہ مدت گزر جائے گی تو میاں بیوی الگ ہو جائیں گے, جب چاہیں دوبارہ نکاح کر لیں. اگر مدت نہیں گزری اور آپ نے اس کے دوران میں فیصلہ واپس لے لیا ہے تو آپ کو پھر زندگی میں ایک مرتبہ اور اسی پروسیجر کے مطابق طلاق کا حق ہے. اگر پھر اس کے بعد آپ نے طلاق کا فیصلہ واپس لے لیا ہے اور میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں اور پھر زندگی میں کبھی نوبت آ گئی ہے لڑائی جھگڑے کی 10 سال بعد 15 سال بعد, تو پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ طلاق دیں, لیکن اس طلاق کے بعد واپسی کی گنجائش ختم ہو جائے. یہ جو جائز صاحب قرآن کی آیت ہے, اسلام کا قانون طلاق کے بارے میں ایک آیت ہے الطلاق مرتان, تو اس سے مراد یہی 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد جو واپس لے سکتے ہیں یہ مراد ہے جی. اس کے آگے وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک شوہر کو اپنے رشتہ نکاح میں ایک عورت کو 2 مرتبہ طلاق کا حق حاصل ہے, جس کو وہ طلاق دے کے واپس لے سکتا ہے اور میاں بیوی کی حیثیت سے وہ رہ سکتے ہیں. اس کے فوراً بعد قرآن میں یہ آتا ہے کہ اگر اس کے بعد اس نے یعنی 2 مرتبہ یہ حق زندگی میں استعمال کر کے پھر اس نے طلاق کا حق استعمال کیا تو اب گنجائش ختم ہو جائے. جیسا گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے, لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک چیز جو ہم نے ولی راضی صاحب کے حوالے سے بھی دیکھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ طریقہ یہی ہے, جو ہمارا اپنا علم ہے کہ چاہے شوافی ہوں, چاہے احناف ہوں, چاہے مالکی ہوں, پوری امت اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ قانون اصل میں یہی ہے. جی تمام فقہا کا, یعنی کوئی صحابہ میں سے, کوئی تابعین میں سے, کوئی علماء میں سے اس کا قائل نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے طلاق دیں. طلاق دینے کا طریقہ یہی ہے. آپ کو اس طریقے پہ کوئی اعتراض, کوئی خامی نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں غامدی صاحب نے بالکل ٹھیک ہیں کہ ریکنسیلیشن ہمارے لاء میں بھی دیا گیا ہے. البتہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اور جو جیسے ہماری جیسی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, ہم اس پہ باقاعدہ گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سے اتنی بڑی فورس نکلتی ہے
یونیورسٹیز سے سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں، جن میں سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹ ماسٹرز کر کے جب نکلتے ہیں تو مینڈیٹری پروویژن ہونا چاہیے لاء کے اندر کہ جو بھی ایسے کپلز ہیں جو ڈیورس کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا کانجوگل رائٹس کے لیے، حق زوجیت کے لیے، دونوں اپلائی کر سکتے ہیں حق زوجیت کے لیے. اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ صرف مرد حضرات کورٹ میں کیس کرتے ہیں کہ بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے اور کورٹ میں کیس کیا کہ حق زوجیت ادا کریں. وہ عورت بھی حق زوجیت کا کیس کر سکتی ہے اگر اس کا میاں اس کو. لیکن جیسے میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ عقلی طور پہ مجھے بتائیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کا ہر قانون ٹھیک ہے، لیکن عقلی طور پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے اس قانون؟ نہیں، بیسکلی جو ایک یہ رسم جو ہے سول کانٹریکٹ ہے، اور اس میں کہا جیسے بتایا ابھی غامدی صاحب نے کہ دونوں لوگوں کی اس میں کنسینٹ شامل ہونی چاہیے. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح ہم شادی میں اتنے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ایک کمٹمنٹ دیتے ہیں، یہ ہمارے ہاں شادیاں جو ہیں وہ فیملیز کے درمیان ہوتی ہیں زیادہ تر، لڑکی اور لڑکے میں کم اور فیملیز میں زیادہ ہوتی ہیں. اگر فیملی میں کوئی ناراض ہو جائے تو بڑی مشکل سے، یعنی خاندان کا خاندان سے ملاپ ہوتا ہے. جی، خاندان کا خاندان سے ملاپ ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ناراض ہو تو بڑی مشکل ہوتی ہے میاں بیوی کو سروائیو کرنا. تو جو بات غامدی صاحب نے بتائی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا آپس میں جو ہے نا وہ اس کا اعلان کرنا، جس طرح ہم شادی کا اعلان کرتے ہیں اس طرح ڈیورس کے وقت بھی ہمیں لوگوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے، اس کے لیے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ بیکاز اٹس ناٹ ایزی تھنگ کہ بھائی آپ روزانہ رشتے جوڑ رہے ہیں. بالکل صحیح. غامدی صاحب آپ نے بتایا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ 3 طلاقیں یکمشت دے دی جائیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سارے مسلمان علماء اس کو حرام کہتے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسا نہیں کہ شریعت میں طلاق دینے کے 2 یا 3 طریقے مقرر کیے گئے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے، یہ عوام سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں روز یہ معاملات ہم کو پیش آتے ہیں کہ ایک آدمی مولوی کے پاس تو جانا کیا، وہ ایک وکیل کے پاس جاتا ہے جی، اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اور وہ لازماً اس میں لکھتا ہے کہ 3 طلاق جو کبھی واپس نہیں ہوگی وہ دے دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک عام وسیقہ نویس کے پاس جاتا ہے. میری رائے تو یہ ہے اس معاملے میں کہ جس طرح اہل علم نے مل کے ایک نکاح نامہ بنایا ہے، ایک طلاق نامہ بھی بنا دیں. یعنی طلاق نامے کا بھی ایک پورا کا پورا پروسیجر ہو جس میں اسی طریقے کو بیان کیا گیا ہو جو قرآن مجید میں بیان. آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں؟ میرا خیال ہے بہت اچھا سجیشن ہے، یہ بنا دینا کرنا چاہیے اور کوئی حرج کی بات وہ بھی رجسٹرڈ ہو. وہ بھی رجسٹرڈ ہو. کیونکہ زبانی تو کسی کو نہیں پتا، کیونکہ آپ بھی ڈیفینیٹلی سوشل سوسائٹی کو روز فیس کرتے ہیں، اور جاوید صاحب آپ کے پاس بھی کچھ ایسے مسائل آتے ہوں گے کہ انسان آتا ہے اور وہ شاید اپنا پرابلم یہ کہہ سکتا ہے غصے کی حالت میں نے 3 طلاقیں دے دی، مگر بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور دنیا کا بھی ڈر ہوتا ہے اور بچوں کی بڑھتی ہوئی عمر دیکھی جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ نہیں ایسے ہی چلنے دو. ایسے کیسز آپ نے دیکھے ہیں؟ اس کے پیچھے بہت بڑا ایک ایشو جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے جو حدود آرڈیننس جی انٹروڈیوس کرایا ہے، اس میں اگر شوہر کہہ دے 3 دفعہ زبانی طلاق جی کا اور وہ بعد میں مکر جائے اور ایسا پھر ہوتا وہ ہے بہت خطرناک ہے. لائف اینڈ ڈیتھ کی بات ہے. جی اس ہاں، میں اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کی سزا ہم موجود یہی ہے، پوچھنا چاہ سنساری رہے کی ہیں. جو بڑی سزا ہے، تعدم مرگ سنساری کی سزا اور اسی طرح کے کیسز تھے جنہیں پھر جی ہاں کہ شوہر نے طلاق دے دی. اور ہمارے ہاں جو معاشرہ ہے ہمارا وہ کسی طرح بھی وہ ایک اسلامک معاشرہ نہیں ہے جس کو کہ ہم پورٹرے کرتے ہیں. یہ زیادہ تر فیوڈل ٹرائبل سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ عورت اور بچے کو ہمیشہ پراپرٹی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو اس کو اگر 3 دفعہ اس نے طلاق دے دی اور 3 دفعہ طلاق دینے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس نے عدت کا ٹائم گزار کے اس نے پریزیوم کر لیا عورت نے کہ مجھے 3 دفعہ طلاق ہو گئی ہے، اور اس 3 طلاقوں کے بعد وہ کسی اور سے شادی کر لیتی ہے عدت کا ٹائم پورا کرنے کے بعد، تو وہ اپنے طور پہ تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کو 3 طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد اس نے عدت کا ٹائم گزارا اور اپنی دوسری شادی کر لی. اب دوسری شادی کو وہ پہلا شوہر چیلنج وہ برداشت نہیں کر پاتا کیونکہ ہم ایک فیوڈل سوسائٹی میں رہتے ہیں. تو وہ پھر کیا کرے گا کہ وہ جا کے اس کے لیے تو صرف جانا ہے پولیس اسٹیشن میں اور کہنا ہے کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دی ہے، لہٰذا یہ تو اڈلٹری کر رہی ہے، لہٰذا اس کو اور اس میں دونوں کی سزا تعدم مرگ سنساری ہے. اب کیسے پروف کریں گے؟ جو میرا خیال ہے غامدی صاحب نے بات کی ہے بہت میرا خیال ہے جینوئن بات ہے کہ طلاق کا پروسیجر جو ہے نا ڈیولپ ہونا چاہیے، اس کا فارمیٹ بننا چاہیے کہ وہ کس قسم کی جو بھی ڈیورس کا بنے، علماء اس میں بیٹھے ہیں، قانون دان بیٹھے ہیں اور اس کو پورا ڈیزائن. قرآن یا حدیث سے اس کو مخالفت تو نہیں کر رہی؟ جی بالکل کوئی مخالفت نہیں کرتی. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ایسے قوانین بنائے. ویورز، اس اپنے پروگرام میں ہم نے بہت اہم گفتگو کی ہے لیکن اب بھی کئی مسائل پہ بات کرنا باقی ہے. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنی ہوسٹ ڈاکٹر ارم اور ریحان یوسفی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز، آج اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان ریحان احمد یوسفی اور ڈاکٹر ارم ناز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم طلاق کے ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں. طلاق کے متعلق یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ کسی فرد کا ذاتی معاملہ نہیں ہے،
یہ بندے اور رب کے تعلق کی نوعیت کی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور ایک قانونی مسئلہ ہے۔ جب ہم ان پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سے مسائل ہیں جو سوسائٹی میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اور سوسائٹی کو اس معاملے میں ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اسے باشعور بنانے کے لیے ہم نے ملک کے قانون کے ماہر اور اسلامی قانون کے 2 ماہرین کو یہاں پہ اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز عالم دین جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز قانون دان جناب ضیاء ایوان صاحب۔ ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ناظرین ایک بریک۔ قانون کی وائلیشن ہوتی ہے، 3 طلاقیں صرف ایک طریقہ ہے، یہ ایام حیض میں دی جائے تب بھی قانون کی خلاف ورزی، جیسا کہ آپ نے فرمایا جس طہر کی حالت کے اندر میاں بیوی کا تعلق قائم کیا ہو وہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تو قانون کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی شریعت میں نہیں، شریعت کی میں حوالے سے بات کر رہا ہوں، وقت بھی رہ سکتے ہیں۔ تو شریعت کے حوالے سے یہ جو خلاف ورزیاں ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ سب اسے حرام کہتے ہیں، لیکن علماء یہ کہتے ہیں اور اس پہ ہمارا کنسنسس ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ شریعت کے اور قانون کے پہلے تعلق کو سمجھ لینا چاہیے۔ شریعت آپ کو چند بنیادی حدود بتا دیتی ہے، اس کے بعد سوسائٹی کا کام ہے کہ اس کی روشنی میں قانون سازی کرے، اس کے حدود مقرر کرے، کیونکہ بدلتے ہوئے تمدن کے حالات کے ساتھ، جیسے انہوں نے ابھی اشارہ فرمایا، ہمارا معاشرہ پورا کا پورا اصل میں فیوڈل ذہنیت کا معاشرہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سسٹم کہاں موجود ہے کہاں نہیں، جو لوگ شہروں میں آ گئے ہیں ذہنیت ان کی وہی ہے۔ جب ذہنیت ان کی وہی ہے تو آپ اس کو درست کرنے کے لیے معاشرے کی تعلیم کا بندوبست بھی کریں۔ آپ کے اس میڈیا کے اوپر بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نکاح کرنے، طلاق دینے کے طریقے بتائے جائیں۔ اسی طریقے سے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وکلاء کی اور جو لوگ اس طرح کی دستاویزات لکھتے ہیں ان کی بھی تربیت ہو اور انہیں خاص طور پر پابند کیا جائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی وکیل یا کوئی اس طرح کا آدمی 3 طلاق کی دستاویز لکھ کے دیتا ہے تو اس کو سزا دینی چاہیے اس بات کی۔ یعنی کیا وجہ ہے کہ اس نے ایک بالکل خلاف قانون دستاویز لکھی ہے، شریعت کی روح سے وہ ایک جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن وہ اطمینان سے لکھ دیتا ہے۔ 35 سال کی پبلک لائف میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 10 لوگ میرے پاس طلاق کے معاملات لے کے آئے ہوں گے، ان میں سے 2 مرتبہ مجھ کو یہ تجربہ ہوا کہ اس شخص کو پتا تھا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کے باوجود اس نے ڈیلیبریٹلی، یعنی ایک آدمی کو پتا تھا کہ اس نے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ باقی لوگوں کو میں نے پوچھا ہمیں معلوم ہی نہیں، بالکل ہمیں تو یہ پتا جی 3 طلاق ہوتی ہے۔ یہ طلاق کی جو مثال گولی سے دی جاتی ہے، تو گولی جب چل جاتی ہے تو اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا، وہ ایک مادی واقعہ ہے۔ طلاق جب میں دیتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، تو اس میں میرے ارادے کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 10 واقعات اس طرح کے پیش آتے ہیں، آپ شوہر سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں خدا کو حاضر ناظر جا کر کہتا ہوں کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا طلاق دینے کا۔ یعنی کیا معاملات ہوتے ہیں، ایک جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اس کے دوران میں طلاق کہہ دیا، اماں جان نے کسی موقع پر دباؤ ڈالا، اس میں طلاق کہہ دیا، گھر کے کام کاج کے کوئی معاملات ہو گئے اس میں کہہ دیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ طلاق دینے والا آدمی ہے، اگر مثال کے طور پر اس نے یہ پروسیجر فالو نہیں کیا، خلاف ورزی کر دی ہے نا، آپ اب اس پہ سوال کر رہے ہیں، اگر وہ اس پروسیجر کو فالو کرے پھر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسے مسائل پیدا ہوں، لیکن اگر اس نے خلاف ورزی کر دی تو میں پہلا سوال یہ کروں گا کہ آپ کا ارادہ کیا تھا، اور اس سے حلفیہ بیان لوں گا۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں رکانہ بن عبد یزید سے ایسا ہی بیان لیا، اور اس کے بعد آپ نے اس معاملے کو ختم کرا دیا۔ اسی طریقے سے اگر اس نے قانون کی خلاف ورزی کی اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ آدمی پچھتا رہا ہے یا یہ ایسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، تو جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے کہا کہ پہلے تو واپس لو یہ فیصلہ اپنا، پھر قانون کے مطابق یہی وہ حدیث ہے جس سے دلیل ہے، اور بہت میرے نزدیک تو مضبوط دلیل ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ہوا اور انہوں نے ایام حیض میں طلاق دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اپنی طلاق کو لوٹاؤ، ارجیو کے الفاظ وہاں پہ ارجا کے الفاظ ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ طلاق ہو گئی تھی جبھی تو لوٹائی نا، یہ اصل میں استدلال ہے، یہی بات ہے، یہ تو آپ الفاظ سے کھیلنا ہے۔ بات یہ ہے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کے تو ارادے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پہلے ارادہ تو تھا وہاں پہ، لیکن ارادہ موجود دیا گیا کہ واپس لو، وہاں تو ارادہ موجود تھا، تو اس کے بعد تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس فیصلے کو اس وقت واپس لے لیں کیونکہ آپ کو فیصلے کا حق دیا گیا ہے۔ وہاں صورتحال بالکل مختلف ہے، لیکن امپلیمنٹ ہو گئی، کیا فرق پڑتا ہے، ایک ہی ہوگی نا۔ یعنی سوال یہ ہے کہ اگر اس نے ایک طلاق دین شریعت کے مطابق دے دی ہے اور قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے تو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو کیا 3 دیں گے تو 3 بھی امپلیمنٹ نہیں ہوں گی؟ ضروری نہیں، اس لیے کہ اس میں ارادہ پوچھنا پڑے گا۔ پہلا سوال تو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 کا ارادہ ہونا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے۔ 3 میں تو وہ آدمی یہ کہتا ہے مجھ سے، مثال کے طور پر جواب میں مجھ سے یہ کہتا ہے کہ جی مجھے معلوم تھا کہ شریعت کا قانون کیا ہے،
مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 مرتبہ زندگی میں یہ حق دیا ہے. میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ میں وہ تینوں حق جو اللہ نے مجھے دیے ہیں آج ختم کر رہا ہوں. میں بھی نافذ کر دوں گا طلاق کو. یہ کون کہتا ہے آپ کے معاشرے میں؟ یہ رکانہ کا واقعہ کیا ہے ذرا بتائیے. اس میں تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ اس طریقے سے طلاق دی ہے. رسول اللہ نے پوچھا کہ تمہارا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا طلاق ارادہ تو ایک کا بھی نہیں تھا. یعنی وہی چیز جو ہمارے یہاں پیش آ جاتی ہے. تو 3 طلاق کے مسئلے کا تعلق ارادے سے ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے لفظ 3 بولا ہے تو دنیا کی ہر زبان میں 3 بولے 10 بولے 5 بولے ہر زبان کے اندر اس طرح کے الفاظ تاکید کے لیے بھی بولے جاتے ہیں اور اس ذہنی تصور میں بھی بولے جاتے ہیں کہ میرا جو حق تھا میں ختم کر رہا ہوں. تو پوچھوں گا نا میں اس آدمی سے. جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ غلطی یہاں سے ہو رہی ہے کہ یہ حضرات یہ کہتے ہیں ہمارے علماء کہ آپ مذاق میں طلاق کا لفظ کہہ دیں, آپ سنجیدگی میں طلاق کا لفظ کہہ دیں, آپ غصے میں طلاق کا لفظ کہہ دیں, ہو جاتی ہے. لیکن ایسا علماء کا استدلال بڑا مضبوط ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ پھر دھوکہ دیں گے. لیکن جو بات سوال یہ ہے میرا کام یہ بھی عجیب و غریب استدلال ہے. میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں قانون میں بیٹھ کر ایک آدمی کا جو بیان ہے وہ لوں اور اس کو کہوں کہ تم خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنا بیان دے دو. وہ دھوکہ دے رہا ہے تو خدا کو دے رہا ہے نا. آپ کی کیا رائے اس بات؟ جو آپ نے بات کی ہے میں تھوڑا سا اس پہ دیکھ رہا تھا کہ جو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ عدالتوں میں جو جج بیٹھے ہیں اگر کوئی عدالت میں آ کے طلاق دینا چاہے اپنی بیوی کو, اس نے طلاق مانگی ہوئی ہے اور وہ آ کے کہتے ہیں جی میں نے جی, وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ 3 دفعہ اناؤنس کریں, تو یہ صرف وکیل نہیں ہے, جج بھی کر رہے ہیں. اور میرے پاس ابھی اس وقت میرے پاس وہ قانون کی کتاب تو نہیں ہے اس وقت, ورنہ میں اس کو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی جو سیکشن 7 ہے اس میں بھی 3 دفعہ ڈیورس کی بات کی گئی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر ویسے ہے تو پھر تو جو آپ بتا رہے تھے کہ لائرز اور وسیقہ نویس تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوا, نہ جج کا ہوا. جب قانون ہی اس طرح کا ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دفعہ قانون یہ بنایا گیا ہے, آپ کا قانون یہ ہے اس وقت کہ آپ پہلے ایک مہینے میں 1 طلاق دیں گے, پھر دوسری طلاق دیں گے, پھر تیسری طلاق دیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ جاوید صاحب ابھی چونکہ ولی راضی صاحب نے بھی وہی بات کہی جو آپ نے کہی ہے, تو سوال یہ ہے کہ جب ملکی سطح پہ قانون نافذ کیا گیا تو جس قانون پہ کنسنسس ہے پوری امت کا, قرآن میں, حدیث میں, عمل صحابہ میں, تابعین کے عمل کے اندر, ائمہ اربعہ کے اندر, آج کے دور کے بھی علماء کوئی اختلاف نہیں کرتے, اسے لا آف دی لینڈ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں تھے. علماء اس موقع کے اوپر احتجاج کر رہے تھے. ان کے خیال کے مطابق نکاح نامے کا یہ فارم بنانا بھی کوئی غالباً ناجائز کام تھا. اس میں ٹھیک طرح سے علماء انوالو تھے کیا فیملی لاز میں؟ اس میں بہت سارے علماء بھی اس وقت انوالو تھے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نکاح نامے کی رجسٹریشن کے بھی وہ خلاف تھے. اس طرح تو پھر آپ شناختی کارڈ بھی نہ بنائیں. اس زمانے میں پاسپورٹ بھی نہیں تھے اور اس زمانے میں لوگ اونٹ پہ سفر کرتے تھے. آپ پھر جہازوں میں کیوں جا رہے ہیں, آپ 5 اسٹار ہوٹل میں کیوں ٹھہر رہے ہیں؟ یہ تو پھر ساری بہت بڑی بحث ہے. جب آپ سوسائٹی کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو آج یہ حدود آرڈیننس کے غلط استعمال جو آپ کے سامنے نظر آتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ اگر طلاق نامہ رجسٹرڈ ہوتا تو وہ ایڈلٹری کا کیس نہیں ہوتا اس طرح سے. تو بیسکلی وہ اس وقت جو 1962-61 میں جو احتجاج چل رہے تھے, کنسنسس تو ڈیولپ ہوا تھا, لیکن اس میں بہت کوئی بھی چیز اسٹل تو نہیں ہوتی. اس کو آپ آگے ڈیولپ کر سکتے ہیں بہتری کے لیے. اب جیسے قانون میں ریسنٹلی ایک انہوں نے چینج لے کر آئے ہیں. ایک تو خلا کی صورت میں, خلا کے معاملے میں شروع سے ہی کہا جاتا تھا کہ اگر عورت کورٹ میں آ کے کہہ دے کہ مجھے اس شخص سے نفرت ہے جو اس کا شوہر ہے تو اس کو خلا مل سکتی ہے. یہ غالباً ابھی ریسنٹلی رول نہیں, پرانی ہے یہ, جب سے خلا کا اس کے جو قانون بنا ہے 1962 سے اس وقت سے ہے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ عورت کو کورٹ میں فیملی کیس فائل کرنا پڑتا تھا. فیملی کیس کرنے کے بعد دونوں کے جواب, وہ پلینٹ فائل ہوتی تھی, پھر اس کے بعد جواب دعویٰ, پھر اس کے بعد گواہیاں. اب انہوں نے اس کو شارٹ کر دیا ہے کہ اگر خلا کی صورت میں کوئی کیس کورٹ میں آتا ہے تو اس کو شارٹ پروسیڈنگ میں ختم کر دیتے ہیں. صرف کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ ان کو ڈاور اماؤنٹ اگر ملا ہوا ہے تو یہ واپس کر دیں, اور اگر نہیں ملا تو جو ہے نا وہ اس کو ویو آف کر دیں اور اس کے بعد وہ خلا ہو جائے. اور اس میں اب گواہیاں نہیں ہوتی. پہلے گواہیاں ہوتی تھی جس کی وجہ سے عورت کو 3-3, 4-4 سال کورٹ میں لگ جاتے تھے. عدالتوں کا نظام اتنا برا ہے اوور آل کہ جس میں لوگوں کو انصاف ملنے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ جب ان کو ملتا ہے تو وہ اس کا جو ہے نا وہ پرپز ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر دوسری جو امینڈمنٹ آئی ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو مینٹیننس کے کیسز ہوتے ہیں نان نفقے کے, اب ہوتا کیا تھا کہ ایک عورت اگر اس کو گھر سے نکال دیا اس کے شوہر نے, نارملی زیادہ تر یہی ہوتا ہے میجورٹی کیسز میں, تو بچے بھی اس کے ساتھ ہیں, بچے وہ چھوڑنا نہیں چاہتی, سہارا اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا. ظاہر فیملی اگر وہ بڑے فیملی سے بھی ہو تب بھی اس کو سپورٹ اس طرح سے نہیں ہوتی. تو جب ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ شوہر کا کام ہے یا باپ کا کام ہے مینٹیننس دینا یا نان نفقہ دینا بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی,
تو اس صورت میں اسے جا کے کورٹ میں کیس کرنا پڑتا ہے. ارم، اس سے طلاق کے وائلیشن سے ریلیٹڈ ایک بڑی اہم بات رہ گئی ہے. سیدنا عمر کا جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ 3 طلاقیں آپ نے اپنے دور میں نافذ کرنا شروع کر دی تھیں. تو سوال یہ ہے کہ اسی چیز کو سارے ائمہ نے لیا، تو آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ طلاق جو ہے اب میں لوگوں سے فیصلہ لوں گا؟ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کی نوعیت کیا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. صحابہ نے اختلاف نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں، اختلاف تو آپ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی اور بھی کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاف کا تعلق استدلال سے ہوتا ہے. پہلے اس معاملے کو سمجھ لیجئے، معاملہ کیا ہوا ہے. ایک آدمی نے طلاق دی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں ایک ہی وقت میں اپنا وہ حق ختم کر رہا ہوں، جس کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی. اب اس معاملے پہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہے. ایک چیز یہ کہ اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، غلطی یہاں ہو رہی ہے. ایک یہ چیز ہے کہ عدالت طلاق واقع کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس عدالتی اختیار کو استعمال کیا ہے کہ میں واقع کر رہا ہوں. یہ تو آج بھی عدالت کرے گی. اس کو آپ قانون کی صورت دے دیتے ہیں. تو جیسے ابھی ہمارے ہاں ایک قانون حکومت نے بنا دیا، اس قانون پر میں تنقید کر رہا ہوں، آوان صاحب بھی اس پہ تنقید کر رہے ہیں، بنا ہوا ہے نا، نافذ ہو جائے گا. تو ایک چیز کا نافذ کر دینا عدالت کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یہ اور چیز ہے، یہ شریعت نہیں بن گئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک فیصلہ نافذ کیا، اس فیصلے سے میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اس کی نوعیت ایک مثال سے سمجھیے. آپ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ آپ جب گاڑی چلانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا جو لائسنس ہے وہ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے، آپ کے پاس ہونا چاہیے. کانسٹیبل نے آپ کو روکا، روک کر وہ آپ سے پوچھتا ہے جی آپ بتائیے کہ لائسنس کہاں ہے. آپ لائسنس آپ گھر چھوڑ گئے ہوئے ہیں. وہ آپ سے پوچھتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ لائسنس گھر میں ہے. وہ آپ کی بات کو قبول کر لیتا ہے، آپ کو جانے دیتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے گاڑی یہاں روکیے، لائسنس لا کے دکھائیے، اس کے بعد میں جانے دوں گا. دوسری صورت ہو گئی، وہ یہ کہتا ہے کہ لائسنس رکھنے کا قانون ہے کہ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے، میں چالان کر رہا ہوں. یہ تینوں معاملات کر سکتا ہے نا. یہ اصل میں عدالتی جورسڈکشن ہے جو سیدنا عمر نے استعمال کی ہے. تو میرے نزدیک انہوں نے اپنے ماحول، انتظامی سربراہ کے طور پہ، انتظامی سربراہ کے طور پر میرے نزدیک انہوں نے اپنے حالات، اپنے ماحول میں ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے الفاظ یہی ہیں کہ اب اگر ان لوگوں نے اس طرح کا معاملہ کیا تو یہ جھوٹ بولنے لگ گئے، میں طلاق واقع کر دوں گا. یہ نہیں ہے کہ واقع ہو جاتی ہے، تو انہوں نے واقع کر دی. اسی لیے میں اپنے آج کے حالات میں دیکھوں گا اختلاف کیا. جی، امام ابن تیمیہ نے اختلاف کیا اور صحابہ نے بھی اختلاف کیا. ان اختلافات کی مثالیں بھی موجود ہیں. تو میں اس سے فیصلے سے اختلاف کر سکتا ہوں. میں آپ کے آج قانون میں کوئی تبدیلی اس حساب سے ہم کر سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں کر سکتے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ اپنے معاشرے میں یہ قانون بنا دیں کہ ہمارا معاشرہ ایک جاہل معاشرہ ہے، اس میں لوگ اسلامی قانون سے واقف نہیں ہیں، وہ عام طور پر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. وہ 15,000 مرتبہ بھی طلاق کہہ کے آئیں گے تو ہم ایک ہی شمار کریں گے. یہ قانون بنایا اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے شریعت. اور پھر جو ابھی آپ نے سجیشن دیا، میرے خیال ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کی باتوں سے نکلا کہ اگر مرد طلاق دے تو وہ بھی کورٹ کے تھرو ہونا چاہیے. جی بالکل ایسے ہونا چاہیے. یہ اگر آپ قانون بنا دیں تو اس سے بہت سارے جو ہے نا وہ پرابلم سالو ہو سکتے ہیں. کہ جب عورت خلا کے لیے کورٹ جائے تو مرد کو بھی طلاق کے لیے کورٹ جانا چاہیے. اچھا زیرا صاحب، آپ نے اگر آپ محسوس کریں کہ خلاف ورزی ہو رہی، دیکھیے یہ وہ قانون سازی ہے، ضمنی قانون سازی. اس میں شریعت کے قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. آپ پروسیجر بنا رہے ہیں. آپ کو عوام صاحب بتا سکتے ہیں کہ ایک چیز ہوتا ہے قانون اور ایک چیز ہے کہ وہ کس پروسیجر کے ذریعے سے روبہ عمل ہوگا. تو پروسیجرل لا کے بارے میں ہم اپنے حالات کے لحاظ سے بہت سی قانون سازی کر سکتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں بھی سوسائٹی کو دخل نہیں دینا چاہیے. تو تمدن کی تبدیلی، حالات کی تبدیلی، مثلا ہماری معاشرہ بہت ایجوکیٹڈ ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی آدمی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ بھائی بہت زیادہ پروسیجر میں ڈالیے، معاملات چلنے دیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا معاشرہ اس معاملے میں کتنی جہالتوں کا ارتکاب کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ کتنی زیادتی اس کے نتیجے میں ہو جاتی ہے. ایک خاتون ہمارے معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں، وہ اگلے دن نکاح کر لیتی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس عمر میں وفات ہوئی. ان کی بیگم صاحبہ نے اس کے بعد سیدنا علی سے شادی کر لی. آپ موجودہ معاشرے میں سوچ سکتے ہیں ہمارے ہاں کسی خاتون کے لیے دوسری شادی کرنا، اگر اس کے بچے ہیں تو ان کو سنبھالنا، یہ ایک ہفت خان ہے میرے بھائی. اس وجہ سے اپنی سوسائٹی کا اندازہ کر کے ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے. اس میں ہم طلاق کے لیے بھی قانون سازی کریں، کوئی طلاق نامہ بنائیں، اس کے لیے گواہوں کا کوئی پروسیجر طے کریں، وکیل کسی کو انوالو کر دیں. ہم ایسی بات اتھارٹیز لوگوں کو دے دیں، عدالت کے ذریعے سے متعین کر دیں، کیونکہ ان واقعات کو روکنا ضروری ہے. اچھا ضیاء صاحب، آپ اس سوسائٹی سے بہت اچھی طرح باخبر ہیں. آپ جاوید صاحب کے متعلق جو ہے جو انہوں نے باتیں کہیں، اس حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا کیونکہ آپ ہم سے زیادہ اس پورے معاملے سے میرا خیال ہے یہاں تو کافی ہماری ان کے ساتھ ہم آہنگی نظر آ رہی ہے کہ جو سجیشن ان کے آ رہے ہیں وہ ایک جینوئن سجیشن ہے کہ کس طرح ہم چیزوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور سوسائٹی جو میرا خیال ہے غامدی صاحب بتا رہے ہیں کہ کوئی چیز اینڈ نہیں ہوتی کہیں. آپ پروسیجر کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں اور لانگ بھی کر سکتے ہیں. اٹ از ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن کہ آپ کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں
ایجوکیشن کا لیول آپ لوگوں کا دیکھ لیں. پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتا ان کے رائٹس کے بارے میں. ہمارے یہاں کتنی پریچنگ ہوتی ہے, کتنے بس وہ زبان بند کر دیتے ہیں کہ آپ نہیں بولیں, یہ مذہب کا معاملہ ہے, آپ کو بولنا نہیں ہے. 3 طلاقیں ہو گئیں یا میاں بیوی اس کے بعد سیپریشن ہو گئی, تو وہ یہ کہ دوبارہ ہمارے یہاں جو کہ 3 طلاقیں اکثر دی ہی ایک ساتھ جاتی ہیں, تو اب دوبارہ ساتھ رہنے کی بھی خواہش ہوتی ہے, ندامت ہوئی, افسوس ہے. اس کے بارے میں جی ہاں جاوید یہ صاحب حلالہ کا جو پوچھنا چاہیں کانسیپٹ گا, ہے, یہ حلالہ جو ہے اس کی کیا شرعی حیثیت کوئی ہے حلالہ کے؟ یہی بات یہ قرآن کا قانون یہ ہے, جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ایک طلاق دے کے زندگی میں اس نے واپس لے لی, پھر 10 سال بعد کوئی جھگڑا ہوا, پھر اس نے دوبارہ طلاق دی, پھر واپس لے لی, پھر کوئی دوبارہ جھگڑا ہوا, یہ ایک ہے نا ہفتخان, کہاں یہ واقعہ پیش آئے گا؟ اگر تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دیے تو اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دوبارہ ملنے کا امکان ختم ہو گیا ہے, مطلب حلالہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اب ختم ہو گیا معاملہ. اب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ عورت اپنی آزادانہ مرضی سے کہیں اور شادی کرتی ہے, وہاں سے پھر اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. مطلب یہ انٹینشن کے ساتھ شادی کرنا, یہ حلالہ شادی ہو رہی ہے اس سے نبی طلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اتنا سخت تبصرہ کیا ہے. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, وہ آدمی جو حلالہ کرتا ہے یا کراتا ہے اس کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے. قانون میں یہ نہیں, قانون ہے ہی نہیں, یہ اسٹارٹ سازش کی وجہ, یہ حلالہ کی سازش. بہت سارے لوگوں نے تو یہ دھندا بنایا ہوا ہے. دھندا بنایا. جی ہاں, میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے لوگ ان بیچارے لوگوں کے ساتھ جس طرح زیادتی کرتے ہیں, یہ تو جس طرح گامدی صاحب بتا رہے ہیں, اگر اس کی ٹرو انٹرپریٹیشن لی جائے تو وہ جو لوگ ان چیزوں میں انوالو ہیں, وہ کئی لوگ جو سرٹیفکیٹ دینے, مذہبی سرٹیفکیٹ دینے والے, وہ تو پھر ریپ کر رہے ہیں. اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہو اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے. اس آدمی کو جو یہ کام کرتا ہے, یہ کہا ہے کہ وہ تیسم مستار, وہ کرائے کا سانڈ ہے. اتنے سخت الفاظ ہیں. ایسا اس میں ایک سوال جو پیدا ہو رہا ہے, مذہب سے واقف نہیں, اپنے دین سے بھی واقف نہیں ہے اور اپنے حدود سے واقف. ہمارے جو علماء شرط لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسرے شوہر سے اگر شادی ہو بھی جاتی ہے, جو آپ قرآن کا قانون کہہ رہے ہیں, تو اس میں بھی تعلق زن و شو قائم ہونا چاہیے. یہ بھی ایک روایت کا بالکل غلط مطلب سمجھنے سے یہ ساری بحث. کیا روایت ہے؟ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ دین نہ ان معاملات میں مداخلت کرتا ہے, نہ وہ اس چیز کو موضوع بناتا ہے. یہ ایک بیوی کا قصہ ہے جو اپنے میاں کے اوپر ایک غلط الزام لگا رہی تھی, اس کو یہاں بیان کرنا موضوع نہیں ہے, اس کی بڑی تفصیلات ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ تنبیہ کی اور بالکل ثابت ہو گیا اس کے بعد کہ وہ ایک غلط الزام لگا رہی تھی اور اس نے اپنے خاوند کو بدنام کرنے کے لیے ایک معاملہ کیا تھا. دیکھیں, میں اتنا ایک اصولی بات آپ سے عرض کروں, کیسز ہوتے ہیں مختلف, ان کو روز عدالتوں میں معاملہ پیش آتا ہوگا, وہ کبھی قانون کا ماخذ نہیں ہوتے. کیسز کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں حالات دیکھے جاتے ہیں, معاملہ کیا تھا, فریقین کیا تھے, وہ تو ایک معاملہ ہے جو پیش آیا ہے, اس کا جائزہ لیں گے. یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس کا تعلق عدالتی کیس سے نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ ہمارے پاس ایک روایت ہمیں پہنچتی ہے کہ فلاں معاملے میں ایک آدمی آیا, اس نے یہ کیا تھا, وہ اس کی کتنی تفصیلات ہیں وہ ہمارے علم میں آ گئی ہیں, عدالتی فیصلے کی تفصیلات علم میں آ گئی ہیں. بھئی ایک وانڈرر ہے, رستہ چلتا ہوا آدمی ہے, اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک کام کرتے دیکھا, بیان کر دیا, تو اس سے آپ قانون اخذ کر لیں گے. قانون قرآن میں بیان ہوا ہے, اور اگر کوئی قانونی بات رسول اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو اس کو وضاحت سے خود بیان کریں گے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. تو یہ ایک محض غلط فہمی ہے جو لوگوں کے یہاں پیدا ہوئی ہے. قرآن مجید کا قانون بہت سادہ ہے اس معاملے میں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تیسری طلاق ہے یہ اصل میں 1 2 3 کر کے طلاق دینا نہیں ہے. یہ 2 مرتبہ زندگی میں طلاق واپس لے کر پھر کہیں جا کے جھگڑا ہوا ہے تو طلاق دی گئی ہے. اس میں یہ بات قرآن نے کہہ دی ہے کہ اب کہیں اور شادی کرے گی عورت, وہاں سے اس کو طلاق ہوگی جیسے طلاق ہوتی ہے, شادی کرے گی جیسے شادی کرتی ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپس میں کوئی نکاح اس طرح سازش کر کے طے کر لیا جائے گا, اور اس میں ہرگز اس شرط کا کوئی ذکر نہیں ہے جو عام طور پر ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے. یہ بالکل غلط فہمی ہے. وہ روایت اصل میں ایسی ہے کہ شاید اس کو سنانا یہاں موضوع نہیں ہے. اس میں ایک بالکل یعنی زن و شو کے تعلق کے کچھ معاملات زیر بحث آ گئے, ورنہ میں آپ کو تجزیہ کر کے بتاتا کہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. وہ معاملہ ہی بالکل الگ ہے, اس کا اس شرط سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ضیاء صاحب, یہ جو جاوید صاحب نے بات کی ہے تو سوسائٹی میں اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ جو آپ, میرا خیال ہے آپ اس کی تھوڑی سی میں آپ سے وضاحت چاہوں گا. آپ نے جو بات کی ہے اس کا مطلب جو لوگ یہ 3 طلاقیں لکھ کے دے رہے ہیں وہ طلاق واقع نہیں ہو رہی, فائنل نہیں ہو رہی. وہ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں, وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, وہ خدا کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہی رسول اللہ کے الفاظ ہیں. جب ان کے سامنے یہ کیس آیا کہ ایک آدمی نے اس طریقے سے 3 طلاقیں ایک وقت میں دی ہیں تو آپ نہایت غصے میں اٹھے اور آپ نے یہ فرمایا کہ خدا کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے, تم خدا کے دین سے کھیل رہے ہو. یہ ایک معاملہ اتنا سخت ہے, لیکن یہ کہ اس کے اوپر قانون بنے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ضابطے بنے ہوئے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ طلاق کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے بعد اس سے کیسے نمٹنا ہے. ایک طریقہ سیدنا عمر نے اختیار کیا, ہم اپنے معاشرے کے لحاظ سے آج کوئی اور طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. ضیاء صاحب, اس طرح کے کیسز جو آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں جو کہ 3 طلاقیں جو ہیں دے چکے ہیں اور اس کے بعد پھر حلالے وغیرہ کی
رسم کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں حلالے کے بارے میں؟ غامدی صاحب نے جو بات کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو لگ رہا ہے کہ پورا پروسیجر ہی غلط ہے. اب میں تو مطلب شریعت کے بارے میں بہت زیادہ اتھارٹی نہیں ہوں. غامدی صاحب نے اپنا جو آرگومنٹس دیے ہیں بہت اسٹرانگ نظر آتے ہیں. میرا خیال ہے آج آپ کے پروگرام کے تھرو یہ حکام کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈسکشن میں لائیں کہ آیا یہ جو بات ہے کہ 3 طلاقیں نہیں ہو سکتی اور جو لوگ 3 طلاقیں دے کے طلاق کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنل ہو گئی, یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے جو آپ کے پروگرام کے تھرو ایک بہت بڑی ایک کنٹروورسی جو ہے وہ جاری ہے. میں تو اپنی کوئی ایسی فائنل رائے اس وقت نہیں دے سکتا. آپ رائے محفوظ رکھنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں, لیکن جہاں تک آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں مذہبی کہ جو لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو حلالہ کرنا ہے تو وہ پھر آپ ہمیں بتائیے. اور یہ ظاہر بات ہے سوسائٹی میں یہ جہالت کی بنا پر یہ سارے مسائل ایسے لوگ آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں اس طرح کہ وہ اس طرح کے ایشوز گزر کے آئیں. ارم ہم نے جو ہے آج کے پروگرام میں میرے خیال میں بہت اہم ایشوز کو کور کیا ہے. طلاق کا پورا قانون واضح ہو گیا ہے, لیکن ناظرین بہت سے ایشوز ابھی ایسے ہیں جو کہ طلاق سے متعلق باقی ہیں. ہمارے پینلسٹ یہی رہیں گے انشاءاللہ. اپنے اگلے پروگرام میں ہم مزید ایشو کو ڈسکس کریں گے. اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. پروگرام آج اسلام میں ڈاکٹر ارم اور ریحان یوسفی کی طرف سے خوش آمدید. ویورز, پچھلے کئی ہفتوں سے آپ نے ہمارے پروگرام دیکھے جن میں ہمارا موضوع تھا طلاق, اور آج اس موضوع کا ہمارا آخری پروگرام ہے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز عالم دین جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب کے نام سے کون واقف نہیں ہے, ان نے پچھلی اپنی پوری زندگی دین کی تحقیق میں گزاری ہے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ضیاء ایوان صاحب, ممتاز سماجی کارکن ہیں, قانون دان ہیں. ان دونوں سے ہم مختلف ایشوز کے اوپر طلاق سے متعلق گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. یورپ میں لا ہے کہ آدھا آدھا کریں, اور اسلام میں کیا قانون ہے کہ آدھا آدھا کریں؟ کوئی نہیں ہے قانون اس کے معاملے میں. مینٹیننس کے بارے میں صرف عدت تک کے پیسے ملتے ہیں, وہ بھی نہیں ملتے کیونکہ کوئی قانون نہیں ہے ہمارے ہاں. تو ابھی ایگزیکیوشن کا کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے کہ اگر کورٹ جب کوئی کورٹ اپنا جو ہے نا فیصلہ دیتی ہے مینٹیننس کے بارے میں یا حق مہر کے بارے میں, تو اس کو امپلیمنٹ کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے جو ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ جو لے کر آئے وہ بہت پازیٹیو ہے اس سینس میں کہ اگر عورت, پہلے یہ ہوتا تھا آج سے جو اس امینڈمنٹ سے پہلے کہ مینٹیننس کا کیس جب عورت فائل کرتی تھی, اس کے 4 بچے ہیں, وہ خود اس کو شوہر نے نکال دیا ہے اور اس کو بچوں کا نان نفقہ بھی چاہیے, اپنا بھی چاہیے, طلاق بھی نہیں ہوئی, تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ کورٹ میں رلتی رہتی تھی 3 سال تک. اس کو گواہیاں پوری کر کر کے کہ بچے کے یہ اخراجات ہیں. پھر کورٹ پیسے بھی بہت کم دیتی ہے, کورٹ سے پیسے بہت کم گرانٹ ہوتے ہیں. وہ لگتا یہ ہے کہ جج صاحب شاید اپنی طرف سے کوئی مہربانی فرما رہے ہیں, لیکن وہ ساری سچویشن کو اس طرح دیکھ نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ عورت کتنی مشکل میں گزر رہی ہوتی ہے. تو اس پہ یہ ہوتا تھا کہ 3-4 سال کے بعد کورٹ نے ڈگری دی کہ ہاں جی اس کو مینٹیننس دے دیا جائے, 2,000 روپے مہینہ یا 3,000 روپے مہینہ, بچہ کے 1 کا یا 2 کا یا 3 کا, جو جس طرح بھی ہر کیس کی ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے. تو اس کے بعد اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرائیں؟ پتہ چلا جی بندہ جو ہے کسی پرائیویٹ فرم میں کام کرتا ہے اور پرائیویٹ فرم کا جو مالک ہے وہ کبھی بھی نہیں دے گا کہ اس کی اتنی تنخواہ ہے. اچھا, اگر وہ کوئی گورنمنٹ کی ایجنسی ہے تو وہ وہاں دبا رہے گا. اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ عورت کو 5 سال کے بعد بھی پیسے نہیں ملتے. اب کورٹ نے یہ کیا ہے, جو امینڈمنٹس آئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے لا کے اندر, وہ یہ تھا کہ جیسے سول کیسز میں 2 تاجروں کے درمیان جھگڑا ہے اور انہوں نے کورٹ میں سول لا کے تحت کیس فائل کیا, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو خطرہ ہے کہ یہ بھاگ جائے گا تو اس کی وہ فیکٹری, اس کا مکان وہ اس میں اٹیچ کر دیتے ہیں. اچھا. اور یا پھر کورٹ کوئی انٹرم آرڈر دیتی ہے, لیکن فیملی لاز میں کوئی انٹرم آرڈر کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا, پہلے نہیں تھا. اب انٹرم آرڈر کا انہوں نے اختیار دیا کہ جیسے ہی عورت کیس فائل کرتی ہے نان نفقے کا, تو کورٹ اپیرنٹلی اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایک چھوٹا اماؤنٹ فکس کر دیتی ہے کہ آپ نے جب تک یہ کیس پینڈنگ ہے اور جب تک ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے کہ کتنا مینٹیننس ہونا چاہیے, اس وقت تک آپ نے یہ پیسے دینے. اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کے خلاف وہ ڈگری ہو جائے گا کیس قانونی. تو یہ ایک اچھا قدم ہے. جاوید صاحب, اس معاملے میں پھر علماء کا موقف یہ کیوں ہو گیا؟ شابانو کیس میں تو آپ نے دیکھا پوری تحریک چل گئی. یہی بات یہ ہے کہ علماء اصل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل کوئی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ رقم مقرر نہیں کی تو یہ قرآن کے خلاف ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کچھ سامان زندگی اپنی بیوی کو دینا ہے, یعنی جس سے وہ اب اپنی باقی زندگی گزار سکے. اس کی تعداد یا مقدار مقرر نہیں کرتا.
یہ ہمیشہ سے قانون کا کام ہے کہ وہ کریں. عام حالات میں اگر معاشرے میں لوگ بہت اچھے ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے رخصت کر دیتے ہیں تو اچھی بات ہے. اگر کسی معاشرے میں وہ صورت ہو جو ہماری صورتحال ہے تو یہ مباح کا دائرہ ہے. یعنی جب قرآن نے ایک اصولی بات کہہ دی کہ آپ کو سامان زندگی دینا ہے, اب سامان زندگی کتنا دینا ہے, کتنا دلوانا چاہیے, نہ دے تو کیا کرنا چاہیے, یہ کام پارلیمنٹ وقت کے حساب سے وقت کے حساب سے ہوگا. آج سے پہلے لوگ کہتے تھے ہم 20 روپے میں مہینہ میں ملتے تھے, ہمارا گزر ہو جاتا تھا. آج 5000 روپے بھی اگر کسی کو دے دیں, ملک کے حساب سے الگ ہوگا. شریعت کوئی ابدی قانون کیسے بنا دیتی؟ شریعت کوئی ابدی قانون کیسے بنا دیتی؟ اس نے تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں قانون رہنا ہے. اس معاملے میں قانون سازی کرنا یہ عدالتوں کا کام. جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ایک نکاح نامہ بنائیں, آپ ایک طلاق نامہ بنائیں, آپ اس کے لیے یہ پروسیجرل لا ہمیشہ حالات کے لحاظ سے بنائے جاتے ہیں اور پھر عملاً دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے کوئی خرابی تو نہیں ہو رہی, پھر خرابی کو دور کرنے کے لیے کوئی امینڈمنٹ کر لی جاتی ہے. یا پارلیمنٹ کے بارے میں جو کہتے ہیں قانون سازی نہیں کر رہی تھی اس لیے توڑ دی گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اصلی کام یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ معاشرے کو ہمہ وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ایجوکیٹ کیا جائے اور قانون میں اگر کوئی خامی ہے تو ان کو دور کیا جائے. تو اس کے لیے آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. میرے نزدیک اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اصل میں یہ سارا قانون انہوں نے بہت عمدہ بات کہی ہے, اس کے اوپر باقاعدہ بات ہونی چاہیے. اور باقاعدہ بات ہو کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء متفق ہو جائیں گے, امکان ہی نہیں اس بات کا. کس کو متفق ہونا چاہیے آپ کی پارلیمنٹ کو؟ پارلیمنٹ کے اندر سب کی رائے. مسئلہ ہے لوگ پارلیمنٹ کے پاس نہیں آتے, وہ تو علماء کے پاس جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس چیز کو واضح کرنا چاہیے لوگوں پر کہ خود اسلامی قانون کی روح سے, یعنی جو اسلام کا سیاسی قانون ہے اس کی روح سے جب کوئی قانون پارلیمنٹ کی سطح پر بن جاتا ہے تو قرآن کا حکم ہے کہ اس کی پیروی کی جائے گی. اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ اس کو تبدیل کرانے کی کوشش کریں. انارکی کا مذہب نہیں ہے اسلام. ایک قانون غلط ہو سکتا ہے, ہماری پارلیمنٹ غلط قانون سازی کر سکتی ہے, لیکن وہ نافذ العمل قانون ہوگا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں ایک پیرالل گورنمنٹ اس کے مقابلے میں بنا کے بیٹھ جاؤں. اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے آپ اس اصول کو سمجھیں. مجھے رائے دینے کا حق ہے, مجھے اختلاف کرنے کا حق ہے, مجھے قانون کو بدلوانے کی جدوجہد کرنے کا حق ہے. ہم یہی بات کر رہے ہیں اس وقت, لیکن مجھے قانون کی خلاف ورزی کا حق اللہ کے پیغمبر نے دیا. رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی قانون تمہارے ہاں بن جاتا ہے تو پھر اس کی پیروی ایسے ہی ہے کہ جیسے میری پیروی, یعنی اپنے بارے میں یہ کہا ہے, اور اس کی خلاف ورزی ایسے ہی ہے جیسے میرے حکم کی خلاف. جو فتوے جاری ہو رہے ہیں, جو کچھ ہو رہے ہیں, تو جو جاوید صاحب نے بات کی ہے, پھر وہ سارے کے سارے غیر قانونی ہیں اور اس کو غیر قانونی قرار دینا چاہیے. اس کے غیر قانونی لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کوئی وجہ نہیں, زندگیوں سے کھیل رہے. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علیہ السماوات, وہ اسی سے متعلق لازم ہے. یعنی جب آپ کا ایک نظام قائم ہے, ہم کسی انارکی میں نہیں رہ رہے, جنگل میں نہیں رہ رہے, ہمارا ایک پورا نظام قائم ہے, اس میں ہماری اچھا میں اس قانون کو غلط سمجھتا ہوں جاوید صاحب, شریعت کے خلاف سمجھتا ہوں. ایک تو نا غلط سمجھتا ہوں میں, اسے خلاف شریعت سمجھ رہا ہوں, پھر کیا ہوگا؟ قانون کو خلاف شریعت سمجھنا تو بدلوائیں نا, اس کی جدوجہد کریں. یعنی اس کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ انارکی پیدا کر دیں. قانون اس وقت ایک انٹرپریٹیشن کر رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ اس انٹرپریٹیشن کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کے فیصلہ دے گی کون سی ٹھیک ہے کون نہیں ہے؟ اس کے لیے قرآن نے خود اصول بتایا کہ امرہم شورا بینہم. مسلمان کسی معاملے میں کوئی انٹرپریٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ باہمی رائے سے کریں گے اور ان کی اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. اجماع اور اجتہاد جو ہے نا, کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے نا. اجماع کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے نا کہ اگر پارلیمنٹ میں ایک چیز پہ کنسنسس ہو گیا یا جمہور کی رائے جس کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں اکثریت کی رائے ہے تو اس پر قانون بن جائے گا. اس قانون میں اگر کوئی سکم ہے تو مجھے اس کو دور کرانے کی جدوجہد کرنی ہے. یہ نہیں کرنا کہ اس قانون کو میں توڑ کر بیٹھ جاؤں یا اس کے خلاف کوئی متوازی حکومت قائم کر دوں. تو اس وقت ہمارے یہاں صورتحال یہی ہے. علماء کا اصل کام کیا ہے؟ وہ غلط قانون اگر بن گیا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کے سامنے دلائل سے اپنی بات رکھیں. جیسے ہم آپ بات کر رہے ہیں اس وقت, ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی ہے کہ لوگ ایجوکیٹ ہوں, ان کو یہ معلوم ہو کہ اسلام نے ان کو کیا حقوق دیے ہیں, ان کے پروردگار نے ان کے لیے کیا قانون دیا, وہ بہترین قانون ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی شخص انگلی نہیں رکھ سکتا. اس کی انٹرپریٹیشن میں خرابیاں ہیں, ان کو دور کرنا چاہیے. سوال ہم دونوں کے درمیان زیر بحث تھا ارم, سیپریشن کے حوالے سے. جی ہاں, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی غامدی صاحب کہ سیپریشن کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میاں بیوی بغیر طلاق کے. جی ہاں, یہ بات یہ ہے کہ اگر باہمی طور پر, مثال کے طور پر کسی وقت میاں بیوی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ عرصہ الگ الگ رہیں گے, ہو سکتا ہے اس میں ہمیں سوچنے کا موقع ملے, غور کرنے کا موقع ملے, تو یہ اگر باہمی طور پر ہو گیا ہے تو اس کو شریعت کچھ نہیں کہے گی. باہمی طور پر ہونا چاہیے, یعنی کسی ایک آدمی کو اپنی رائے دوسرے پر مسلط کرنے کا حق نہیں, وہ پھر قانون کا مسئلہ بن جائے. ٹھیک ہے, مگر اس میں کتنے عرصے تک اجازت ہے؟ 5 سال آپ کی سیپریشن ہو گئی, 10 سال آپ کی سیپریشن ہو گئی, ایسے بھی ہوتے ہیں. باہمی رضامندی ایک دوسری چیز. مگر ملکی قانون کیا نہیں, قانون تو اس وقت زیر بحث آئے گا جب کوئی ایک فرد کسی چیز کو مسلط کرے. میاں بیوی نے مل کے کوئی معاملہ آپس میں طے کر دیا ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے.
نہ اس کے اوپر کوئی احکام مرتب ہوتے ہیں، نہ ہمیں اس میں مداخلت کرنے کا حق حاصل ہے. ٹھیک رہ رہے ہیں بسم اللہ رہے، اور اس میں ہماری شریعت جو ہے صرف نصیحت کرے گی. شریعت بھی اس موقع کے اوپر جب تک آپ افیکٹ نہیں آتے ہوگا اور آپ اس کی کمپلین نہیں کرتے، قانون اس وقت میرے پاس آتا ہے. اچھا دیکھیے نا، یہ قانون ہے ہمارے ہاں کہ کسی آدمی نے قسم کھا لی کہ میں بیوی سے کوئی ملاقات نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 4 مہینے سے زیادہ یہ قسم نہیں کھا سکتے. یہاں اصل میں ایک کے فیصلے سے دوسرے کو تحفظ دیا جا رہا ہے. یہ قانون کا مسئلہ ہے. جو فیملی لاز آرڈیننس ہمارے ہاں موجود ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں سپریشن نام کی کوئی چیز نہیں. اچھا سب 1-2 چیزیں مہر کے حوالے شرعی قانون میں بھی کوئی چیز نہیں، یہ بس لوگوں پر چھوڑ دیا گیا. وہ کس طرح رہنا چاہتے ہیں رہے. اس کی قانونی حیثیت ہمارے ہاں نہ شریعت میں مانی گئی ہے نہ ہمارے قانون میں مانی گئی ہے. یہ چیز ہمیں کلیئر ہو گئی ہے آپ کے جواب سے. غامدی صاحب میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گی کہ وہ کون سے ایسے مواقع ہیں کہ جن پہ مہر جو ہے نصف دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا؟ یہ بات یہ ہے کہ جب مہر مقرر کر دیا گیا ہے تو وہ ہر حال میں ادا کیا جائے گا. البتہ عورت کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرنے سے پہلے اگر طلاق دے دی گئی ہے تو پھر نصف مہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف ایک ہی صورت ہے، باقی ہر حال میں آپ کو دینا ہے مہر. یعنی مہر جو ہے ہر حال میں دینا ہے سوائے ان 2 صورت، سوائے ایک صورت کے. اچھا جب سب طلاق کا پورا قانون تو ہم نے سمجھ لیا، اس کے وائلیشن بھی زیر بحث آ گئے. اب اس کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ عدت کے جو معاملات ہوتے ہیں. تو شریعت پہلے ہم اس میں جاننا چاہیں گے قانون کیا ہے، اس کے بعد پھر بعض ہمارے اپنے سوشل ایشوز کو ہم اٹھائیں گے. پہلے تو سمجھ لیجیے عدت کیا چیز ہے. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ چونکہ ایک عورت کے معاملے میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس کے پیٹ پہ بچہ تو نہیں ہے، اس وجہ سے ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے کہ لوگ اس میں واضح ہو جائیں. اس کو ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں استبراء رحم، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے. چنانچہ عدت کے بارے میں جب ہم اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا ہے، وہیں عورتوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ عورت جانتی ہوتی ہے تو وہ اس کو چھپائے نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ عدت سوگ کا نام ہے. نہیں، سوگ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ عدت تو اصل میں وہ مدت ہے جس میں اس بات کو آپ نے طے کرنا ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، ایک بچے کا معاملہ ہے. اگر صرف حمل سے ہی متعلق معلوم کرنا ہم چاہتے ہیں اسی وجہ سے اگر تو ایسے تو پریگننسی ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے، اور جو جدید طریقے جب ایجاد ہو جائیں گے تو آپ سے آپ نافذ العمل ہو جائیں گے. مثال کے طور پر دیکھیے نا، ایک خاتون کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہوا شوہر کا تو کوئی عدت نہیں. قرآن مجید نے واضح کر دیا، اس لیے کہ وہاں مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوا، زیر بحث مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا اگلے دن مثال کے طور پر ایک عورت وضع عمل ہو گیا، بچہ تھا اور اسے بچہ جن دیا. ہماری تو الٹرا ساؤنڈ کی مشین کے اوپر بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس کے بارے میں پہلے جو قرآن نے قانون بیان کیا وہ کیا ہے. اس قانون میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ عدت صرف ایک چیز کی تحقیق کے لیے مقرر کی گئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی تعلق پیدا ہوا ہے تو اس کا کوئی ایسا نتیجہ نہ ہو جو آگے بچے کے لیے مسائل کا باعث بن جائے. اس کو واضح ہو جانا چاہیے. تو وہ گھر سے جو نہیں نکلنا اور جاب نہیں کرنا اور کسی کو یہ قانون نہیں، لوگوں نے کیا چیزیں بنائی، مطلب یہ ساری چیزیں دیکھیے قرآن نے الٹ بات کہی. قرآن نے یہ کہا کہ جب تم ایک بیوی کو طلاق دے، ساری عورتوں کے لیے جی کہ عورتیں گھر بیٹھ جائیں. جی تو قرآن نے جو بات کہی وہ الٹی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر تم بیوی کو طلاق دے دیتے ہو تو تم اسے گھر سے نکالو گے نہیں عدت کے دوران. بالکل درست یہ مفہوم ہے اس بات. یہ بات کہی تاکہ وہ سیٹل ہو گئے. تاکہ سیٹل ہو جائے. نکالو گے نہیں تو اس میں بھی کچھ صورتیں ہوں گی نا، اگر نکالنا مقصود ہو تو کیوں نکالے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس کو. نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض کوئی زنا وغیرہ کا وہ ایک صورت ہے، الزام کی بنیاد پر دی گئی ہے تو پھر اللہ نے اس کا پابند نہیں کیا، پھر وہ اپنے گھر چلی جائے گی یہاں تک کہ اس معاملے کی تحقیق ہو جائے کیا معاملہ ہو. اس کے لیے بھی اللہ نے قانون بیان کیا. ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ وہ گھر کس کا ہے؟ مرد کا ہی ہے. ہمارے یہاں تو مرد کا گھر سمجھا جاتا ہے جہاں عورت رہتی ہے. بالکل صحیح. اس کا بیچاری کا کبھی زندگی بھر اپنا گھر نہیں ہوتا، کبھی وہ باپ کے گھر میں ہوتی ہے، کبھی بیٹے کے گھر میں ہوتی ہے، کبھی شوہر کے گھر میں ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ عورت کا اپنا گھر کہاں ہوگا، اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے. اب یہ جو معاملہ ہے یہ وہ شوہر کیوں نہ چلا جائے؟ اگر اس نے طلاق دی ہے تو شوہر کیوں نہ چلا جائے؟ اس کا انحصار تو اس پر ہے جی کہ وہ ملکیت کس کے پاس ہے. اگر بیوی کے پاس ہے تو ظاہر ہے شوہر کو جانا پڑے گا، اور اگر شوہر کے پاس ہے تو بیوی کو جانا پڑے گا. تو یہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ نہ شوہر کے پاس گھر ہوتا ہے نہ بیوی کے پاس گھر ہوتا ہے، دونوں والدین دونوں کے پاس. یہ صورت ہے شاید کہ بیوی کو اگر جہیز میں گھر ملا ہو تو وہ رہ سکتی ہے وہاں پہ. لیکن یہاں تو بری کا سامان ہر چیز واپس کرنا. اچھا طلاق کی جو اتنی صورتیں بن رہی ہیں ذیحان صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اتنی بڑھتی ہوئی شرح کی کیا وجہ ہے؟ طلاقیں بڑھنے کا جہاں تک آپ نے کہا ہے، میرا خیال ہے طلاقیں بڑی نہیں ہے، میرا اپنا ہی خیال ہے. اکثر دفعہ ہوتا ہے کہ اخبار کے رپورٹرز یا ایون کئی دفعہ لوگ آ کے ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عورتیں بہت طلاق لے رہی ہیں. اچھا ہم ایک ایسی بڑا کنزرویٹو قسم کے پیٹریارکل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ پیرلر جرگے موجود ہیں
اور پھر جو ہمارے ہاں جاگیردارانہ اور قبائلی نظام کی انٹرپریٹیشن اسلام کے نام پہ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں جو اسلام کی بات نہیں کر رہے لیکن وہ انٹرپریٹ جاگیردارانہ اسٹائل میں کر رہے ہیں اسلام کو. تو وہ جس چیزیں میں مارا ہے وہ انہی چیزوں نے یعنی جو عملی سوسائٹی کے مسائل ہیں ان کی بنا پہ یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. اچھا جناب صاحب، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ طلاق ہو گئی، عورت سیپریٹ ہو گئی، لیکن ابھی کچھ ایشوز باقی ہیں. ان میں سے سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ بچے جو ہوں گے وہ کس کے ساتھ رہیں گے. یہ ایک بڑا غیر معمولی مسئلہ ہے اس لیے کہ خاندان ٹوٹ رہا ہے اور سب سے زیادہ لاس میں رہ رہے ہیں بچے. تو اب سوال یہ ہے کہ اسلام کی روح سے آپ یہ بتائیے، پھر ہم ضیاء صاحب سے قانونی صورتحال پوچھ لیں گے. اسلام کی روح سے کس کا حق ہے کہ وہ بچوں کو رکھے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اس قابل نہیں ہوا کہ وہ اپنا فیصلہ خود سنا سکے، اس وقت تک ماں کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پر فیصلے کیے. اس میں کوئی ایج کے بارے میں جب تک بچہ اس قابل نہیں ہو گیا کہ وہ اپنی رائے خود دے سکے. لڑکی کے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس میں ایک صاحب نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ میرا لڑکا ہے اور یہ میری بیوی کے پاس ہے تو میں اس کو لینا چاہتا ہوں، اور کون ایسا ہے کہ جو میرے بچے کو مجھے دینے سے انکار کرے. تو اس بیوی نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہی میرا تنہا سہارا ہے اور اب تو یہ اس قابل ہو گیا کہ مجھے کنویں سے پانی بھی نکال کے دے دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ادھر بلایا اور بلا کر یہ کہا تم کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ماں کے ساتھ. تو آپ نے باپ سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، یہ ماں کے پاس جائے گا. تو بچے کا فیصلہ ہوگا جب بچہ فیصلہ سنانے کی عمر میں پہنچ گیا ہے. اس سے پہلے ماں کا حق ہے سوائے اس کے کہ باپ یہ ثابت کر دے کہ کوئی ایسا غیر معمولی مسئلہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے. یہ سادہ اصول ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے. اچھا ضیاء صاحب، یہ ملکی قانون اس بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں بیسکلی جو بات انہوں نے کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا قانون بھی اسی پہ بیس کرتا ہے. ہمارا جو گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ جو بنا یہ تو پری پارٹیشن لا ہے، اس میں یہ ہے کہ بچے کی ویلفیئر کو دیکھیں. اچھا بات جاوید صاحب نے بھی وہی کی ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. اکثر جو لوگوں میں آپ باتیں کرتے ہوئے سنیں گے تو وہ کہیں گے جی 7 سال کا بیٹا ہوگا تو چلا جائے گا. شیعہ اگر ہیں تو پھر وہ کہیں گے 2 سال کا بیٹا ہوگا تو چلا جائے گا. بیٹی کے بارے میں ڈفرینٹ پرسیپشنز ہوتے ہیں، لیکن ہمارا قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل کورٹ یہ دیکھتی ہے، یہ واحد قانون ہے پاکستان کا کہ جس میں جب پٹیشن فائل ہوتی ہے بچے کی کسٹڈی کے لیے، اگر 2 لوگوں میں ڈسپیوٹ ہے اور کوئی سوٹ فائل ہو گیا، کورٹ کے اندر کیس فائل ہو گیا، تو خود جو کورٹ کا جج ہے وہ گارڈین بن جاتا ہے آٹومیٹکلی. تو وہ جج نہیں رہتا، وہ گارڈین بن جاتا ہے اور بچے کا گارڈین بن کے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس بہتر رہے گا یا باپ کے پاس. اس میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں وہ کہ ماں رہتی کہاں پہ. یہ اچھا، اس کا ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے پروگرام کے تھرو لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں نان نفقے کا تعلق اس سے کوئی نہیں ہے. اچھا، عورتیں جو ہے سال تک بچے کا نان نفقے نہیں مانگتی شوہر سے کہ کہیں بچہ نہ چھین لے. اچھا، اس کا نان نفقے کے ساتھ کوئی تعلق. یہ بڑا اہم سوال ہے. سب شریعت کی روح سے بچے تو عورت کے پاس چلے گئے، فرض کر لیجیے نان نفقہ جو ہے نا باپ کو دینا. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت نان نفقہ باپ کو دینا ہوگا، بالکل باپ کو دینا، کیونکہ گارڈین شپ جب آپ ہونا بھی اسی کے پاس صحیح ہے. سر مگر عورت کے نان و نفقے کی ذمہ داری بھی اسلامی جیسے عورت نے شادی کر لی اگر دوسری، پھر اس صورت میں بچے کس کے پاس؟ ویلفیئر، بچے کی ویلفیئر ہوگی. اس صورت میں بچے کے نان و نفقے کی ذمہ داری باپ دیکھیں پر کئی ہے. دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ آپس میں جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں اور طلاق تک آ گئی بات. اس کے بعد بچے ماں کے پاس ہیں. اب بیٹی ہے، وہ زیادہ تر کورٹ جو ہے نا خاص طور پہ شیر خوار بچے اور چھوٹی عمر کے بچے وہ سارے کے سارے ماں کے پاس ہی رہتے ہیں. اس میں ہمارے ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے سینکڑوں ججمنٹس ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہوگا تو باپ کے پاس چلا جائے گا 7 سال کے بعد. وہ بھی کورٹ ڈٹرمن کرے گی کہ ویلفیئر کس کے پاس ہے بچے کی، چاہے وہ 10 سال کا بچہ ہو جائے یا 20 سال کا بچہ ہو جائے. وہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر خاتون نے دوسری شادی کر لی تو کیا مرد حق بجانب نہیں ہوگا کہ وہ اپلائی کر سکتا ہے. دیکھیں گارڈین وارڈ کا سوٹ کسی وقت بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جب قانون کے تحت آپ جب فائل کریں گے، جب بھی کیس فائل کریں گے، اگر آپ کا یہ گراؤنڈ ہے کہ میری بیوی نے شادی کر لی ہے اور اب بچے کی کیئر کوئی نہیں کر رہا، چاہے وہ لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہو، اس میں کوئی ٹھیک ہے کنڈیشنز نہیں ہے. کنڈیشن نہیں ہے کیس فائل کرنے میں. وہ کیس کسی وقت بھی فائل کر سکتے ہیں، لیکن پھر کورٹ کا کام ہوتا ہے وہ دیکھے. اب جیسے ماں ہے، ماں کی شادی ہو گئی، جوان تھی، بیٹی ہے اور اس نے شادی کر لی. بیٹی وہ اپنی ماں کے پاس چھوڑ گئی جو نانی کے پاس آ گئی. تو ہماری کورٹس نے باپ کو نہیں دی کسٹڈی. اچھا، میجورٹی کیسز میں وہ نانی کے پاس رہ گئی. وجہ کیونکہ نانی اس کو بیٹر کیئر کر سکتی ہے. ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس صورت میں بھی قرآن نے کچھ نان نفقے کا اضافی طور جی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ اس کا معاوضہ مانگ سکتا ہے. اصل میں تمام تر ذمہ داریاں اس کی ہیں.
مالی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں اس کو بھی لوگ قرآن کے غلط علاوہ بیان جاوید کرتے صاحب ہیں. معاف کیجیے گا بہت زیادہ فیمنسٹ اسٹائل کے نہیں محسوس ہوتے ہیں. پریکٹیکلی جا کے دیکھیں عورتوں کا کیا حال ہے, مطلب دیکھیں کورٹس میں جا کے دیکھیں آپ کیا حال ہے. باوجود ان تمام انٹرپریٹیشنز کے عورت آج بھی پس رہی ہے. اس کا جو جس طرح سے میں وہ 5% لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو عورتیں ایکسپلائٹ کرتی ہوں گی مردوں کو, میں بھی 5% ہوگی پرسنٹیج میں اگر بہت کم لیکن ہے. جو میجورٹی جو عورتیں ہیں وہ پروگرام اس کو بھی لوگ قرآن کے غلط علاوہ بیان جاوید کرتے صاحب ہیں. معاف کیجیے گا بہت زیادہ فیمنسٹ اسٹائل کے نہیں محسوس ہوتے ہیں. پریکٹیکلی جا کے دیکھیں عورتوں کا کیا حال ہے. مطلب دیکھیں کورٹس میں جا کے دیکھیں آپ کیا حال ہے. باوجود ان تمام انٹرپریٹیشنز کے عورت آج بھی پس رہی ہے. اس کا جو جس طرح سے میں وہ 5% لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو عورتیں ایکسپلائٹ کرتی ہوں گی مردوں کو, میں بھی 5% ہوگی پرسنٹیج میں اگر بہت کم لیکن ہے. جو میجورٹی جو عورتیں ہیں وہ ایکسپلائٹ ہوتی ہیں. 3 کپڑوں میں ان کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں. کوئی قانون ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. ان کو کوئی کہیں جانے کی گنجائش نہیں ہوتی. واپس اپنے گھر جائیں ماں باپ کے, وہاں ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی اور اوور آل ان کے لیے کوئی دنیا میں جگہ نہیں ہے. سوشل مسئلہ ہے ہمارا کہ طلاق کو ہم غیر ضروری طور پہ ایک مسئلہ بنا لیا ہے. مطلب جس گھر ناجائز میں قرار دے دیتے ہیں. متعلقہ لڑکی ہوگی, جس گھر میں طلاق یافتہ لڑکی ہوگی تو باقی بہنوں کے لیے بڑا مسئلہ. اب ان کی شادی نہیں ہوگی اس لیے خاتون ظلم سہتی ہے, طلاق نہیں لیتی. یہ سارے مسائل ہیں نا, یہ چیزیں تو اصل میں آپ کی سوسائٹی میں ایجوکیشن سے بہتر ہو. اصل میں سوسائٹی کو درست کرنے کے دونوں طریقے ہوتے ہیں. آپ ایک طرف تعلیم دے کے لوگوں کے سوچنے کے انداز کو بدلتے ہیں, ان کے معیار کو بدلتے ہیں, ان کے شعور کو بدلتے ہیں. دوسری جانب دیکھتے ہیں کہاں کہاں قانون سازی کر کے ہم لوگوں کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں. اس میں ایک بڑا خوبصورت اور حسین توازن رہنا چاہیے. اگر کسی موقع پہ آپ نے قانون کو بہت سخت بنا دیا ہے اور تعلیم کا نظام بہتر نہیں کیا, اس سے بھی کوئی خاص نتائج نہیں نکلیں گے. بہت شکریہ ایمان صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے, ہمارے پروگرام کی رونق بڑھی, ہم نے بہت کچھ سیکھا اور ہمیں امید ہے ارم کہ ہمارے ناظرین نے بھی جی ہاں, بالکل. بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ اسلامی شریعت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک معجزہ ہے. اور جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ایک معجزہ دیا ہے, یہ جو شریعت دی گئی ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے. اور اس کا معجزانہ پہلو یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی عقلی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. بالکل درست فرمایا ریحانہ آپ نے. ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ گفتگو کریں گے. ڈاکٹر ارم اور ریحان یوسفی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.